1934 में हैदराबाद दक्कन के मोहल्ला सैयद जंग की गली में 10 रुपए माहाना पर 2 मंजिला मकान किराए पर लिया। इस मकान के बारे में अजीब व गरीब रिवायतें मशहूर थीं, मगर मैं इनका कायल न था। फिर भी 5 वक्ता नमाजी, यासीन शरीफ का वजीफा ख्वां, बातहारत इबादत का आदी था। गर्ज इस मकान में शिफ्ट हो गया। अजनबी व वीरान मकान, फिर ये वहशत व तन्हाई। कोई 12 बजे शब का करीब ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कुछ अनजाने अनदेखे लोग इधर उधर चल रहे हैं। मैंने दुआएं पढ़कर चादर मुंह पर डाल ली। कुछ देर के बाद किसी पुरस्कार हस्ती ने करीब आकर जोर जोर से सांस लेना शुरू की। सुबह लोग मुझे जिंदा देखकर हैरान रह गए। दूसरे रोज मैंने सोने का कमरा बदल दिया। ख्वाब में एक लहीम शहीम हसीना तशरीफ लाई और आकर पलंग पर बैठ गई। ख्वाब ही ख्याल आया कि ये मालिक मकान की साहबजादी हैं। मैंने बदनामी के ख्याल से इनसे अलग बैठने को कहा। यकायक मुझे अपने सीने पर काफी वजन महसूस हुआ, जैसे कोई बुरी तरह दबा रहा हो। फौरन आंख खुल गई। सारा जिस्म शल था और मैं नापाकी के आलम में था। फौरन उठकर हम्माम गया, नमाज पढ़ी और दुरूद व वज़ाइफ में मशगूल हो गया। तीसरे रोज जब बच्चों को तालीम देकर मकान में दाखिल हुआ, जीने पर अंधेरा था। फिर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई रोशनी साथ साथ चल रही है। घबराहट तो हुई, ताहम दिल को मजबूत करके मैंने इस रोशनी से कहा कि शुक्रिया। इन डरा देने वाले वाकयात के ज़माने में चूंकि मेरी कुव्वत इरादी बरकरार रही और अपने काम में लगा रहा, इसलिए कोई नुकसान न पहुंचा। अब आराम से जिंदगी गुजरने लगी। ताहम कभी कभी पुरस्कार आवाजें आती कि तुम इस मकान को खाली कर दो, यहां से चले जाओ वरना पछताओगे। मैं तुर्की बतुर्की जवाब देता कि क्यों चले जाएं, हम इस मकान में किराएदार की हैसियत से रहते हैं, 10 रुपए महीना अदा करते हैं। हद से हद ये होता है कि किसी वक्त सोते वक्त किसी ने पांव का अंगूठा पकड़ लिया, जबरदस्ती बिस्तर से उठा दिया। कोई अनजान वजूद करीब आकर जोर जोर से सांस लेने लगा। फिर सीने पर गैर मामूली दबाव बढ़ गया, जिसे आप क्या कह सकते हैं। कभी कुंडी खटखटाने की आवाज आई, कभी कोई मेरा नाम ले लेकर पुकारता। मगर अब मैं इन सब चीजों का आदी हो चुका था। एक रात कोई औरत अपने 10 साल बच्चे को लेकर मेरे पास आई और कहने लगी कि ये बच्चा जनाजे के साथ कब्रिस्तान गया था, वहां से वापस आकर बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैंने हिसार खींचकर इस लड़के को बिठाया और लोबान सुलगाकर सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दी। लड़के के बाल पकड़ लिए और बराबर इस पर फूंकता रहा। लड़का फौरन झूमने और सर से खेलने लगा। मुझे छोड़ो, मैं अब कभी नहीं आऊंगा। बच्चे के मुंह से झाग भर गए, आंखें जज्बा अंगेज और चेहरे में तब्दीली पैदा हो गई। पहला मौका था कि मैंने किसी अजनबी रूह को किसी अजनबी जिस्म पर काबिज होते देखा। इसने अपना नाम बदलू बताया। इस मकान में जो रूहें या जिन्नात रहते थे, वो मुझे नामालूम की खबरें भी दिया करते थे। बात को इनकी तस्दीक हो जाती थी। मसलन मुझे बताया गया कि तुम्हारे उस्ताद हादसे का शिकार होकर कुचल कर मर गए। मैंने इसे झूठ समझा। इनके घर जाकर देखा तो वाकई एक्सीडेंट में हलाक हो चुके थे। एक लड़की पर जिन्नात का असर है। इन तोहमात पर यकीन नहीं रखता, लेकिन इस लड़की की अजीब व गरीब हरकत देखकर सोच रहा हूं कि ये क्या माजरा है। लड़की की मादरी जुबान पश्तो है, मगर जब इसे जिन्नाती दौरा पड़ता है तो वो उर्दू बोलने लगती है। हालांकि गांव में चंद लोग ही ऐसे हैं जो उर्दू समझ सकते हैं। चुनाचे जब इस लड़की पर जिन आते हैं तो सवालों जवाब के लिए मुझे तलब किया जाता है, और लुत्फ ये है कि ये उर्दू दिल्ली वालों की तरह टकसाली और बामुहावरा होती है। सूरत हाल ये है कि पिछले हफ्ते से कुछ नहीं खा रही, सिर्फ नमकीन पानी पर गुजारा कर रही है। दिन रात में किसी वक्त टाइम पूछा जाता तो आंखें बंद किए किए सही वक्त बता देती। जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह खेलती। एक रोज जब लड़की को जमीन से उठाकर पलंग की तरफ लेकर चले तो देखा कि वो कुछ खा रही है। मुंह खोला तो इसके मुंह में चीनी थी।
حیران یہ ہوں کہ یہ چینی آئی کہاں سے. تمام سننے والوں کو ہمارا سلام. اسپوکی ہانٹڈ ٹیلز کی ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, عید اچھی گزری ہوگی. سب لوگوں سے گزارش پہلے کی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ٹچ کریں, لائک زیادہ سے زیادہ کریں, اور اپنے سچے اور اچھے واقعات ہم لوگوں کو واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے ارسال کریں تاکہ ہم ان کو اپنی اسٹریم میں بھی شامل کر سکیں, اور الگ سے بھی ٹیپ لگا کر شامل کرتے ہیں اپنی گفتگو میں لندن سے عامر چنوٹی کو, جو آج کل بہت گرمی میں ہے. عامر, السلام علیکم. السلام علیکم ممتاز بھائی, السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. آئی ہوپ کہ ایوری ون ول فائن. بہت گرمی تھی بھائی, بہت گرمی تھی, ہمیں مزہ آ گیا. جو آپ لوگوں نے دیکھی ہے نا پچھلے مہینے, وہ ہم نے دیکھی 2 دن میں ہی. نہیں, ہم تو عامر ایوری ایئر اور سال میں مطلب 9 مہینے دیکھتے ہیں, لیکن میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ وہ بندے جو ہیں وداؤٹ اوون وہ ایگ فرائی کر رہے ہیں سن لائٹ سے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی یار, 42 ٹیمپریچر لنڈن میں, یہ تو واقعی مطلب اٹس اے بگ چینج. مطلب ایسے گلوبل چینجنگ اور ایسے ویدر چینجنگ تو اتنی ایکسٹریم پہ جا کے کہ لنڈن 42 ہو رہا ہے اور کوپن ہیگن 40 کو ٹچ کر رہا ہے, یہ تو عجیب سی مطلب حالت ہے. اور اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ یہ فریکوینٹ آئیں گی اب ہیٹ ویو, اور سب سے زیادہ گرمی جو ہے وہ پڑی ہے ہیترو کے پاس, ہیترو پہ. اور میں اچھا ہیترو سے لٹرلی 5 منٹ کی ڈرائیو پہ ہی ہوں. تو اچھا ہم لوگوں کو تو بہت فیل ہوئی ہے, ہم لوگوں کو بہت لگا تھا. اور یہ کہ ایسا تھا کہ وہ جو کراچی والا حال ہوتا ہے نا کہ رات میں بھی سکون نہیں ہے, رات میں چلو بھی یار, سکون نہیں ہے. تو اللہ بس یہ کہ رحم کرے بھائی, اللہ رحم کرے. میرے خیال سے نیکسٹ ویک سے صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں, ہو گیا کل سے صحیح ہو گیا, بارش ہو گئی ہے. اٹس گڈ اب بہتر گڈ اب بہتر. گڈ. اور سنائیں آپ. بس الحمدللہ. اور یہ کہ آج کی اسٹریم کا آغاز کرتے ہیں, اور یہ کہ سب کو یہ بولتے ہیں کہ پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں, اینڈ ڈو شیئر اوور اسٹریم ٹو ایوری ون. اور رسپانس بہت اچھا ہے ممتاز صاحب, لاسٹ اسٹریم کا رسپانس بہت اچھا آیا ہے. ہاں, میں نے دیکھا, اس کے کمنٹس بھی اچھے ہیں اور ویوز بھی اچھے ہو رہے ہیں 3 دن اچھا, میں. ایک سوال اپنا ممتاز صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بلکہ پوچھنا کیا چاہتا ہوں, یعنی کہ ایک ہم لوگ اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ ایک اصل میں ہمارا جو چینل ہے وہ جب ہم نے بنایا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اسٹوری از اے پارٹ بٹ اٹس مور لائک اے ڈسکشن چینل, جس پہ ہم جو ہے ایونٹس کو اور اس طرح کی چیزوں کو یا پیرانارمل چیزوں کو ہم وہ اپنا ڈسکس کریں. تو کچھ لوگوں نے یہ بولا بھی ہے کہ کیا نام ہے اپنا, کہ ڈسکشن جو ہے آپ تھوڑا سا کم کریں اور تھوڑا سٹوریز پہ کیا ہے. اب میرے حساب سے ممتاز صاحب آپ کی بات کو بھی میں اپنا بالکل وہ سنوں گا, لیکن یہ کہ میرے حساب سے یہ کہ اگر اتنا زیادہ اگر سٹوریز اور اتنی زیادہ چیزیں ڈالنا شروع ہو گئی تو پھر کانٹینٹ کی کمی ہو جاتی ہے. تو کانٹینٹ جو ہے وہ وہی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو کوالٹی کانٹینٹ ہو, جس کو دیکھ کے لوگ بولیں کہ ہاں یار یہ جو ہے ہائی لیول کانٹینٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے لوگوں نے محنت کری ہوئی ہے. ورنہ وہ تو ہورر جو ہے وہ تو کوئی بھی مل جائے گا, کہیں بھی مل جائے گا, کچھ بھی ڈال نہیں, دے. عامر ایسا کرتے ہیں نا, جیسے ہم لوگوں کا چینل کا شروع سے جو مطلب ہم لوگوں نے پروگرام ڈیسائیڈ کیا تھا ایکچولی, اصل میں آپ سوچتے کچھ ہیں, لیکن جس وقت آپ چینل چلا رہے ہوتے ہیں تو لسنرز کی, ویورز کی رائے جو ہے نا بڑی اہمیت رکھتی ہے. عامر, اگر ہم اپنے لسنرز کی رائے کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر فائدہ نہیں. ہمارے اپنے لسنرز جو ویور, اور وہ ایسے لسنرز, ایسے ویورز کہ وہ مطلب ریگولرلی ہمارا پروگرام سنتے ہیں, کمنٹس دیتے ہیں, وہ بڑا دلچسپی مطلب لیتے ہیں اس میں, انٹرسٹ ظاہر کرتے ہیں اپنا. تو ان میں سے کچھ لسنرز جو ہے نا, کچھ ویورز یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکشنز کو مزید بڑھایا جائے اور ڈسکشن سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, بڑی اچھی نالج ان کو گین ہوتی ہے, وہ پسند کر رہے ہیں. کچھ لسنرز اور ویورز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکشن کے ٹائم کو تھوڑا سا شارٹ کر کے اسٹوریز اور واقعات اور سچے واقعات جو ہے نا وہ زیادہ بتائے جائیں. تو یہ کچھ ملی جلی سی نا کیفیت ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم وہ بقول آپ کے ہورر بھی کرتے رہیں گے, اسٹوریز بھی سناتے رہیں گے, لوگوں کے ڈریمز اور سچے واقعات بھی بیان کرتے رہیں گے, سچی کہانیاں بھی سناتے رہیں گے, لیکن بیچ میں تھوڑا بہت ڈسکشن ہم ضرور کریں گے, کیونکہ یہ ہمارے چینل کا بیسک جو ہے نا وہ آئیڈیا تھا. اب جیسے آج کے پروگرام پہ ہم نے سوچا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ ایک نام سنا ہے جن کا, کہ وہ ہول نام کا ایک جن ہے, ہول, کیا اس کا تلفظ ہے صحیح؟
غول، اس کو غول کہتے ہیں، غول. غول، اچھا مطلب یہ یہ عربک ایکسنٹ نیم. جی یہ غین باؤ لام، غین باؤ لام. اچھا بالکل، یہ تو بالکل چینج ہو گیا. تو یہ ہول نام کے مطلب جو جن ہے وہ میرے خیال سے عربک اوریجن ہے، اور اسی ٹائپ کے اور بھی کچھ نیمز ہیں جنات کے، تو وہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آپ بتائیے کہ کون ہم کو آ کر اس کے بارے میں بتائے گا، آپ ان کا نام ظاہر کریں. ان کا نام تو ابھی ہم ظاہر کرتے ہیں، ہمارے تو ظاہر سی بات ہے ہر دل عزیز شخصیت ہے. لیکن ایک اس کے اندر ممتاز صاحب ایک دو چیزیں میں ایڈ کر دوں شروع میں، کہ غول جو ہے بیسیکلی اس کو زیادہ جو دیکھا گیا وہ مڈل ایسٹ میں دیکھا گیا. اچھا. یہ جی ہاں، اور یہ پرانے قبرستانوں میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے قبرستانوں میں ہوتا ہے، اور قبرستانوں میں اس کی رہنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ مردے کا گوشت کھاتا ہے. اور یہ خطرناک حد تک بہت اچھا شیپ شفٹر ہوتا ہے، یہ شیپ چینج کر سکتا ہے، اور یہ کسی بھی فارم میں آ سکتا ہے، اور یہ بیسیکلی ڈینجر ہوتا ہے. اچھا، اس کی ہائٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اس کی ہائٹ کچھ ایب نارمل ہوتی ہے، اس کا بگ فٹ ہوتا ہے، اس طرح کی مطلب اس کا جو جسامت ہے وہ بہت بڑی ہے. مختلف رائے ہیں، کیونکہ شیپ شفٹر ہے تو کسی بھی شیپ میں آ سکتا ہے. تو جو میجورٹی جو ہے وہ یہی بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ، اور یہ بیسیکلی انتہائی ڈینجر ہے. جنات کے اندر انتہائی جو ڈینجر جنات ہیں جو ہیومن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کا شمار ان جنات میں کرا جاتا ہے. مطلب خطرناک اینڈ ایگریسو موڈ میں رہتا ہے. جی یہ ایگریسو ہے یہ، اور یہ یعنی کہ ظاہر بات ہے کہ اب جیسے ہماری پچھلی اسٹریم سے ہم نے بات کری تھی کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے رحمانی علم دیا ہے ہر مذہب کو، تو اگر آپ اس کو پڑھتے رہے یا آپ اس کا پرچار کرتے رہے، چلتے پھرتے یا رات میں کہیں آپ جا رہے ہیں، تو ان چیزوں سے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک اور چیز بھی ہے، یہ میجورٹی جو ہے اس کی سائٹنگ جو ہوتی ہے وہ رات میں ہی ہوتی ہے. میجورٹی جو ہے 95% اس کی جو سائٹنگ ہے وہ رات کے ٹائم پہ ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر ان لوگوں کو نظر آتا ہے جو اکیلے ہوتے ہیں، ناٹ ان اے گروپ. تو بہرحال یہ کہ اس پہ اور نظر ڈالتے ہیں. لیٹس انٹروڈیوس آور لیجنڈری اسپیکر ایف ایم آر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ایوری ون. ممتاز بھائی، عامر، کیا حال چال ہے جی؟ وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ بھائی ایف ایم آر، ہم ابھی آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو جنات کے نیمز کچھ مشہور ہیں، اور وہ غول کے بارے میں میں نے سنا تھا، پھر عامر سے ڈسکس کر رہا تھا، اور بھی اس نام کے بہت سارے کچھ مختلف ناموں کے جنات ہیں. تو ان کی کیا خاصیتیں ہوتی ہیں اور کیا کچھ، اس کے بارے میں آپ سے زیادہ تو ہمیں اچھا کوئی نہیں بتا سکے گا شاید. ایف ایم آر یو آر ہیئر؟ آپ سن رہے ہیں مجھے؟ میں تو موجود ہوں بالکل. ممتاز صاحب کے سوال کا ویٹ کرتے ہیں. ہاں، میں یہی پوچھ رہا تھا کہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جنات کے مختلف نیمز کے جو جنات ہوتے ہیں، تو ایک ہول کے بارے میں نے سنا تھا، تو عامر سے میں نے پوچھا. تو آج کیونکہ آپ بھی موجود ہیں تو آپ سے زیادہ اچھا اور بریفلی کوئی ہم کو نہیں بتا سکتا، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو مختلف نیمز کے جو جنات ہوتے ہیں ان کی کیا خاصیت ہوتی ہے، وہ کس کس علاقے میں پائے جاتے ہیں، کیسے ہوتا ہے. جیسے عامر نے بتایا کہ یہ ہول جو ہے زیادہ تر مڈل ایسٹ میں دیکھا جاتا ہے اور قبرستانوں میں ہوتا ہے، اور یہ ایگریسو نیچر کا ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے. تو آپ ذرا روشنی ڈالیے ان سب باتوں پہ ہمارے لسنرز کے لیے. نہیں بالکل انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. اور بالکل عامر نے صحیح کہا کہ غول جو ہے بہت ایگریسو نیچر کا ایک جن ہے، اور یہ جنات کی اقسام جو ہے یہ جو ہے وہ مردوں کا گوشت کھاتی ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ واقعی میں خطرناک جن ہے، اور اس کا طریقہ واردات جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی حد تک اپنے دیکھنے والے کو ہپنوٹائز کر دیتی ہے، اور وہ پھر اس کو فالو کرتا ہے. اور جب یہ فالو کرتا ہے تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جہاں چاہے اس کو لے جا کے تو وہ اس کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. اور واقعی مڈل ایسٹ میں زیادہ دیکھا گیا. بلکہ میں آپ کو آپ کے ناظرین کو، سامعین کو بتاؤں کہ انشاءاللہ غول سے ریلیٹڈ ایک مڈل ایسٹ کی سٹوری جو کہ مجھے پرسنلی میرے بھائی کو ایک یمنی شخص نے نریٹ کی تھی جورڈن میں، جب ہم ایک ٹرپ پہ گئے تھے فشنگ کے اور ڈائیونگ کے.
تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کے اس چینل پہ ضرور شیئر بھی کریں گے. ہول سے ریلیٹڈ بڑی انٹرسٹنگ ہے, تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا سن کے. ضرور ضرور. تو ابھی آپ بتائیں کہ کیا آپ بتانا چاہ رہے ہیں. میرے خیال سے شاید ایف ایم آر آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ چلے وہ آتے ہیں جب تک, تو پھر اپنا اس پہ بات کرتے ہیں. میرا خیال لائن نہیں ہے, ان کا نیٹ پرابلم ہوا ہے کچھ, لائن پہ نہیں ہے. ہاں تو عامر جس طرح سے ایف ایم آر بتا رہے تھے نا, کہ جیسے آپ نے کہا ہول کے بارے میں, تو انہوں نے بھی تھوڑا سا بتایا کہ یہ واقعی اگریسو نیچر کا ہوتا ہے اور مڈل ایسٹ میں دیکھا جاتا ہے, اور وہ مردوں کا گوشت کھاتا ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہول کے بارے میں ان کی ایک بھائی کے ساتھ ایک مطلب سچا واقعہ بھی ہے, یمن میں کچھ ہوا تھا, وہ اسٹوری وہ شیئر بھی کریں گے ہمارے ساتھ. وہ ایف ایم آر سے میری بات ہوئی تھی, تو ایف ایم آر نے کہا تھا کہ اس کو ہم ٹیپ میں لے کے آئیں گے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ٹیپ میں لے کے آئیں گے. ہاں تو اس میں یہ کہ کچھ ایسے جنات ہیں ممتاز صاحب کے جو کافی زیادہ طاقتور ہیں. جیسے غول کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ طاقتور بھی ہے اور ایگریسو بھی ہے. پھر ایک حاطف کا نام لیا جاتا ہے, اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے عفریت تھے, وہ بڑے اسٹرانگ جنات میں سے ہے. تو ایک اور ہیں, وہ ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, وہ جس مردود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کی کوشش کری تھی, وہ اسی قسم میرے ذہن سے نکل رہی ہے. وہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے اسٹوری بتائی تھی, تو اس کے اندر میں نے ان کا نام بتایا تھا, اس کا نا کیٹیگری کا. تو یہ کچھ ہیں جو جنات جو ہے نا, جو یہ بڑے اسٹرانگ جناتوں میں شمار کرے جاتے ہیں. اور آپ کو میں مزیدار بات بتاؤں ممتاز صاحب, جو جنات ایک جگہ پہ رہتے ہیں, یا جو جنات سمندروں میں رہتے ہیں یا ادھر ادھر رہتے ہیں, وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں. سب سے زیادہ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو ٹریولر ہوتے ہیں, جس کو آپ جس کے لیے ہم ایک نئی ٹرم استعمال کر سکتے ہیں, جپسی جنات. جو ٹریولر ہوتے ہیں, جو ٹریول کرتے ہیں ادھر سے ادھر, پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں, سب سے زیادہ خطرناک وہ جنات. مگر غول کے بارے میں کہا جاتا ہے, غول جو ہے یہ ٹریولر جنات میں سے نہیں ہے, اس کی ایک ٹیریٹری ہے, یہ وہاں پہ مڈل ایسٹ اور عرب کنٹریز جو ہیں, ہر جگہ ہے ممتاز صاحب, ہر جگہ ہے. پاکستان میں بھی ہے, نارتھ آف پاکستان میں اس کی بہت زیادہ سائٹنگ ہوئی ہیں تو پہاڑوں میں. پھر ایک مخصوص ٹیریٹری کیا ہوئی, وہ تو اس کا مطلب وہ بھی ٹریولر ہے, وہ بھی پوری دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں. نہیں ٹریولر نہیں ہے. اب جیسے اب آپ اندازہ لگا لیں, سب پاکستانی ہیں, پاکستانی بھی تو پوری دنیا میں رہتے ہیں نا, مگر وہ ٹریولر تو نہیں ہے نا, وہ رہ رہے ہیں نا. مگر یہ کہ مین ہمارا ریجن کون سا ہے, پاکستان ہے نا. لیکن یہ کہ میں جیسے انگلینڈ میں رہ رہا ہوں, ابھی آپ آسٹریلیا میں, تو اسی طرح سے ہیں تھوڑے بہت ادھر ادھر. لیکن مین ٹیریٹری جو ہے اس جن کی, وہ بیسکلی مڈل ایسٹ ہے, وہ وہیں سے ماخوذ کرا جاتا ہے. اچھا, رائٹ. ایف ایم آر آپ سن سکتے ہیں, ایف ایم آر کو پوچھتے ہیں. ایف ایم آر آ گئے ہیں لائن پہ؟ جی بالکل, جی بالکل, میں آپ کو سن. جی ایف ایم آر آپ کنٹینیو کریں, میرے خیال سے نیٹ کا پرابلم ہو گیا تھا, تو کچھ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. آپ وہیں سے کنٹینیو کریں پلیز. جی بیسکلی ایک تو یہ کہ ہم اسٹریم پہ جو سٹوری ہے غول سے ریلیٹڈ وہ شیئر کریں گے. دوسرا جنات کے ٹاپک پہ اگر ہم بات کریں, تو بیسکلی کچھ چیزیں ہیں جن سے میں شروع کرنا چاہوں گا اس معلومات کی, جو ہم جس پہ آج ڈسکشن کریں گے. بیسکلی ہم سب کو پتہ ہے کہ جنات کیا ہیں. جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بنائی, اس دنیا میں بھیجی. اور یہ ایسی مخلوق ہے جو کہ ہم سے چھپی ہوئی ہے, ہڈن ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. اور جب ہم لفظ جن کی طرف بھی غور کرتے ہیں, تو بیسکلی جن جو لفظ ہے یہ عربک کے ایک لفظ سے آتا ہے, روٹ ورڈ سے آتا ہے, جو کہ ہے جین نون نون, جس کا مطلب ہوتا ہے ایسی کوئی چیز جو کہ جو ہے وہ چھپی بھی ہو آپ سے, ظاہر نہ ہو, آپ کے سامنے غائب ہو. اور جنات جو ہے بیسکلی وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو, جس طرح کی انسانوں کی تخلیق کی. اور ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنات ہم انسانوں ہی کی طرح جو ہے وہ کچھ ایٹریبیوٹس رکھتے ہیں, جس طرح کہ مثال کے طور پہ وہ انسانوں کی طرح کھاتے ہیں, سوتے ہیں, پیتے ہیں, ان کے کاسٹ سسٹمز ہوتے ہیں, ان کے قبائل ہوتے ہیں, وہ آپس میں جو ہے وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں, ان کے اپنے ریلیجن ہوتے ہیں, بلیورز ہوتے ہیں, نان مسلم, مسلم بلیورز ہوتے ہیں, ان میں لڑائیاں ہوتی ہیں, ان میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں, ان میں شادیاں ہوتی ہیں, ان میں بچے ہوتے ہیں, انسانوں ہی کی طرح.
اور ان کو وہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے جس طرح انسانوں کو عام دنوں میں اپنے آس پاس لوگوں سے انٹریکشن میں جو مسائل ہوتے ہیں یا جو معاشی یا سماجی مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل کا سامنا جنات کو بھی ہوتا ہے، لیکن اپنی دنیا میں ظاہر ہے وہ ہم سے چھپا ہوا ہے تو ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کہ کیا معاملات ہوتے ہیں. ایک چیز میں کہنا چاہوں کہ سورہ نمل میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، بیسیکلی اس میں جو عرش کی بات کی گئی تھی، بلقیس کے عرش کی یا تھرون کی، اس کو لانے کی. تو اگر مختصر اس واقعے پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہا کہ مجھے کون بلقیس کا عرش لا کے دے گا، تو ان کے دربار میں دو جو ہیں وہ لوگ کھڑے ہوئے. اب یہ واقعہ بتانے سے پہلے یہ بھی میں بتا دوں، کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ جو بلقیس خود تھی وہ جنات میں سے تھی، وہ جن تھی، اور وہ اس وقت جنات کے ورلڈ کی سربراہی کر رہی تھی. یعنی وہ بھی جنات کی، جی وہ جنات کی جو ہے وہ بیسیکلی ایک طرح سے ملکہ تھی. تو جب اس کے تھرون کو لانے کی بات کی گئی تو ایک ان میں سے شخص کھڑا ہوا جس نے کہا کہ میں آپ کو یہ عرش یا تھرون لا کے دوں گا اس سے بھی پہلے کہ جس سے پہلے آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو سکیں، یعنی آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے بھی میں آپ کو وہ تھرون لا کے دے سکتا ہوں. اور پھر اس میں اب یہ دیکھیں کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے قال عفریت من الجن. اب کالا افریتو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات میں سے ایک افریت قسم تھی جس نے کہا کہ میں آپ کو یہ عرش جو ہے وہ آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے بھی لا دوں گا، جس سے پہلے آپ کھڑے ہوں اس سے پہلے پہنچا دوں گا. اور پھر ایک دوسری شخصیت وہ تھی جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو یہ عرش آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا کے دے سکتا ہوں. اب یہاں پہ علماء کا کچھ اختلاف بھی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس کو کہا گیا ہے جبریل علیہ السلام. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اور شخصیت تھی. کوئی کہتے ہیں یہ جنات تھے، جن میں سے کوئی تھا جس کے پاس کتاب کا نالج تھا اور جس کو اللہ نے یہ پاور دی تھی. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کو جنات کے اوپر پاور دی گئی تھی، اور یہ باقاعدہ سورہ نمل میں مینشن کیا گیا ہے. سورہ 7 میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے مختلف کام لیتے تھے، جس میں وہ ان کے لیے سمندر میں غوطہ لگا کے ہیرے جواہرات یعنی پرلز وغیرہ لے کے آتے تھے، اور ان سے بلڈنگز بھی بنواتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگز، مونیومنٹس، آرکیٹیکچر بنواتے تھے. اب ہمیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ واحد انسانوں میں سے ایک ایسے انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی تھی اور اس کے بعد کسی کو نہیں دی گئی. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے ایک ایسی جو ہے وہ مطلب یہ اللہ تعالیٰ سے ان کی دعا تھی کہ مجھے ایسی حکومت دی جائے جو کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے. اور وہ جنات پہ حکومت تھی اور ان پہ غلبہ تھا اللہ کی مدد سے. باقی جنات کی ٹائپس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو میرے خیال میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ کچھ اسکالرز جو ہیں وہ قرآن اور سنت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی قرآن اور سنت کے مطابق اور اوتھینٹک حدیث کے مطابق وہ کہا جاتا ہے الجن ثلاثہ، یعنی جن 3 ٹائپ کے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ایک ٹائپ ہے سمپلیفیکیشن جو ہے وہ ایک ہے کہ وہ جن ہیں جو کہ جن کے پر ہیں اور وہ اڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ان میں سے ایک جن ہے جن کو حیات کہا گیا ہے، جو بیسیکلی اینیملز کی فارم لے لیتے ہیں اور یعنی جانوروں کی شکل میں وہ آ سکتے ہیں. اور ان میں ان کے پسندیدہ یا پریفرڈ جو اینیملز ہیں یعنی جانور ہیں جن کی فارم میں وہ آتے ہیں وہ 2 ہیں، ایک کتا ہے اور ایک سانپ. ان 2 جانوروں کی شکل میں سب سے زیادہ جنات آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جانوروں کی شکل میں نہیں آ سکتے، آتے ہیں، بالکل آتے ہیں. ہم نے تو سنا تھا کہ بلی کی شکل میں بہت ہوتے ہیں، بلی کو مطلب بہت سارے قصے ہیں کہ بلی کے جو نہ دیکھے تو اس میں جنات آتے ہیں. اچھا، بالکل
بالکل میرا اپنا ایک پرسنل واقعہ ہے جہاں میں نے ایک فارم ہاؤس پہ واقعین کے باہر آؤٹسکرٹس میں ایک بلی کو دیکھا تھا جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ جن تھا. تو تو بتائیں نا آپ جنات کی ہمارے فارم لسنرز کو، ہمارے ویورز کو بتائیں نا وہ واقعہ تھوڑا سا کیا ہوا تھا. مختصر بتاؤں گا کہ میں اپنے کزن کی ایک جو فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے، فوڈ سائنٹسٹ ہے، اس کے ایک ریسرچ فارم پہ میں گیا تھا. تو مغرب سے تھوڑا سا پہلے کا وقت تھا اور وہاں اچھا. پہ جو باؤنڈری والز ہوتی ہیں وہ 4 فٹ سے زیادہ اونچی نہیں ہوتی. تو ایک باؤنڈری وال پہ میں نے ایک کالا بالکل فر بال جو ہے نا گول مٹول سا وہ میں نے دیوار پہ دیکھا. تو میں دیکھتی سمجھ گیا کہ یہ بلی بیٹھی ہوئی ہے. تو اب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو میری نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس پہ نظر پڑ رہی تھی. تو میں نے دیکھا، میں کہا یار اس کی مجھے آنکھیں اور کان نظر نہیں آ رہے، سر نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں یا تو اس نے اپنا سردی ہے تو سر اس نے اپنا چھپایا ہوا ہے جسم میں. تو ایسی میرے دل میں یہ دیکھتے دیکھتے شرارت آئی اور میں نے سوچا کہ اس کو میں جا کے قریب سے ڈرا دیتا ہوں تو یہ بلی کود جائے گی، مجھے میں محظوظ ہوں گا. اب شریر تو میں تھا ہمیشہ سے ہی، تو میں اس کے قریب گیا خاموشی سے اور تھوڑا سا قریب جانے کے بعد میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا نہیں یار یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو تنگ کرنا مناسب نہیں ہے، سردی کا وقت ہے، یہ ایک جگہ جم کے بیٹھی ہوئی ہے تو مناسب نہیں ہوگا. اب میں اس کے قریب کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہا تھا، پھر میں غور کرنے لگا کہ مجھے اس کا سر اور وہ نظر نہیں آ رہا. تو ایک دم سے اس نے اپنا سر اٹھایا اور مجھے دیکھا. بالکل نارمل بلی تھی، کوئی اس میں آؤٹ آف دی آرڈنری بات نہیں تھی، کوئی اس کے بڑے دانت نہیں تھے، آنکھیں نہیں تھی. تو میری طرف مستقل دیکھی جا رہی تھی، غور سے دیکھی جا رہی ہے مجھے. میں سمجھا شاید ڈر گئی ہے اس لیے مجھے دیکھ رہی ہے، جس طرح بلی اکثر کرتی ہے. تو میں نے اس کو پیار سے جو ہے نا وہ جس طرح ہم کرتے ہیں نا اس طرح ایک آواز نکالی میں نے پیار سے اس کو. اچھا. تو اس نے اپنا منہ کھولا، اس کے منہ میں نارمل بلی کے دانت تھے، کوئی ڈریکولا کے دانت نہیں تھے. لیکن اس نے اپنا منہ کھولا اور بغیر اپنا منہ بند کیے اس نے وہی آواز میری آواز میں ریپیٹ کی اور مجھے کہا اس طرح اس نے کیا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا. تو یہ سن کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بلی نہیں بلکہ انفیکٹ یہ کوئی جن ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے 2-3 قدم پیچھے لیے، اس کی نظروں میں نظریں ملاتے ہوئے میں پیچھے ہوتا گیا آہستہ آہستہ. اور جب میں مڑا اپنے فارم ہاؤس کے دروازے کو دیکھنے کے لیے کہ وہ کھلا یا بند ہے اور واپس بلی پہ نظر دوڑائی تو وہ وہاں سے جا چکی تھی. تو یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ کسی بھی فارم میں آ سکتی ہے، لیکن پریفرڈ جو ہے وہ سانپ اور کتے کی شیپ ہے. اچھا جی. اچھا ایک اور قسم جو جنات کی ہے، جو تھرڈ ٹائپ ہے، وہ بیسکلی وہ جنات ہیں جو کہ بیسکلی انسانوں کے آس پاس رہتے ہیں اور وہ انسانوں کی آبادیوں میں، گھروں میں اور ان جگہوں پہ ٹوائلٹس وغیرہ میں رہتے ہیں. اور یہ وہ جنات کی اقسام ہے جو انسانوں کے ساتھ سب سے زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں، سب سے زیادہ انسانوں کی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں اور شر کا باعث بنتے ہیں انسانوں کی زندگی میں. باقی جو 2 ٹائپ ہم نے جی یہ وہ ہے نا جو جس کی ہم لوگوں کو سٹوریاں آتی ہیں، یعنی کہ ہمیں دکھ گئے گھر میں اور آگے پیچھے گلیوں میں دکھ گئے. اچھا بالکل یہ وہ تو جنات ان کا کیا نام زیادہ ہوتا ہے؟ ان کے کوئی نیمز بھی ہیں الگ الگ؟ یہ جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کس ٹائپ کے جن ہوتے ہیں؟ ان کا کیا نام ہے؟ میں صرف ویورز کے لیے لسنر پوچھ رہا ہوں. جی بالکل ان کے نام ہم آگے جا کے مزید ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ کلاسیفیکیشن میں ہے کچھ، یعنی یہ جو جنات انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں ان میں بھی کچھ کلاسیفیکیشنز ہیں جنات کی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ قبائل کی کلاسیفیکیشن ہے ان جنات میں سے یا یہ واقعی جنات کی مزید اقسام ہے، لیکن ہم ابھی آگے جا کے اپنی ڈسکشن میں یہ پھر ڈسکس کریں گے ایک ساتھ انشاءاللہ. تو میں آپ کو بتاؤں گا. جی اچھا اب ایک اور چیز ہمیں جو ہمارے لسنرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن جو ہیں وہ بیسیکلی ہم نے بتا دیا کہ جن کس لفظ سے بنا ہے عربی کے اور اس کا مقصد کیا ہے اور یہ انویزیبل ہے ہمارے لیے. لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنات میں جو جن بلیورز ہیں یا جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ان کو ہم جن کہتے ہیں، اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو ہم شیاطین کہتے ہیں. تو سارے جنوں کو چاہے وہ برے ہوں اور اچھے ہم جن نہیں کہہ سکتے. ہم اچھے جنات کو جو تابع ہیں اللہ کے حکم کے اس کو جن کہتے ہیں، اور جو شر انگیز ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آس پاس کی مخلوق کو انسانوں اور جنات میں سے تنگ کرتے ہیں ان کو ہم شیاطین کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے.
تو اب صحیح. شیاطین کی ٹائپس میں بھی جو ہے نا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے مختلف ٹرائبس بنائے گئے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے. جو ہم پہ جو نالج ہم پہ اللہ نے ہم پہ اشکار کی، جو ہمیں بزرگوں سے پتہ چلی، اس کے مطابق میں بات کروں گا کہ شیاطین میں جو ہیں وہ کچھ ٹائپس ہوتی ہیں، جس میں سے ایک ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مارد. ٹھیک ہے. مارد. مارد جو ہے بیسیکلی وہ ایک، اس کا مطلب ہے ریبیلیس، یعنی جو سرکش ہوتا ہے نا، اس کو مارد کہا جاتا ہے. اور یہ شیاطین کی وہ ٹائپ ہے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ شیپ اپنی یا اپنی جو فارم ہے اس کو چینج کرتی ہے اور مختلف شکلوں میں آ سکتی ہے. اس پہ کوئی قید پابندی نہیں ہے، اور زیادہ تر اس کی جو رہائش ہے وہ پانی کے قریب ہوتی ہے یا پانی کے اوپر ہوتی ہے، اور دوسری جگہوں پہ بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر پانی سے ایسوسیٹڈ ہے یہ. پانی کے جنات میں سے آتے ہیں. جی. صحیح. پھر اس میں سے اوبیسلی ایک ٹائپ ہے جس کو ہم عفریت کہتے ہیں، جو کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پاورفل جن ہے یا کیا پاورفل کہتے ہیں؟ ٹرائب. دوبارہ ان کا نام لیجیے گا. کیا کہتے ہیں؟ جی، اس کو کہتے ہیں عفریت. افریت. وہ جی مارد جی تھا، یہ افریت ہے. جی بالکل، یہ عفریت ہے. اس کا تو نام اور قرآن میں بھی آیا ہے نا. بالکل، ابھی جو ہم نے ایک پڑھا کہ جو جنات کی ٹائپس بتاتے ہو، تو اس میں بھی عفریت کا نام آیا قرآن کے اندر. تو عفریت جو ہے بیسیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پاورفل جن ہے، یا اس کا پاورفل جنات کا قبیلہ ہے یا اقسام ہے، اللہ نوز بیسٹ. اور اس جن کو جو ہے نا، اس کی اپیرنس موسٹلی جو ہوتی ہے وہ کالے دھوئے کی فارم میں ہوتی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ اکثر آپ کو آگ کی فارم میں یا جلتی ہوئی آگ کی فارم میں یا بہت ہی تیز آگ کی جیسی روشنی یا انگاروں کی روشنی کی فارم میں بھی نظر آئے گا، اور اس کی اکثر آنکھیں بھی انگارے کی فارم میں نظر آتی ہیں. تو جن لوگوں نے کبھی سنا ہو کسی کا واقعہ کہ ان کو کوئی جن نظر آیا جس کی آنکھیں انگاروں کی کلر کی تھی، لال تھیں، تو ممکن ہے، امکان زیادہ یہی ہے کہ شاید وہ عفریت میں سے کوئی قسم ہو، کیونکہ یہ ان کی خصوصیت میں ایک شامل ہے. اور باقی جو دوسرے ٹائپ کے جنات میں سے ہوتے ہیں ان میں پھر بہت ساری اور اقسام ہیں. جس طرح ابھی آپ نے ایک کوشچن کیا تھا کہ ان کے نام کیا ہیں، تو غول کا ہم نے ڈسکشن تو ابھی کیا شروع میں کہ یہ جو ہے ان کی ہائٹ جو ہے وہ ان یوزلی بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے، اور یہ دو کلر میں نظر بھی آتے ہیں اکثر رات میں. سفید رنگ میں بھی پورے نظر آئیں گے اور پورے کالے رنگ میں بھی نظر آئیں گے. اور اکثر جو سائٹنگز ہیں اور جو واقعہ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں فارمز میں ایک ساتھ بھی نظر آتے ہیں، یعنی کالے اور سفید رنگ میں ایک ساتھ بھی نظر آتے ہیں. اور یہ ماؤنٹینز میں، ڈیزرٹس میں، یا بالکل ماؤنٹینز کے جو برابر میں پلین لینڈز ہوتے ہیں، جو بالکل پلین ایریاز ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ درختوں کے درمیان زیادہ نظر آتے ہیں. اور یہ کہ کافی ایگریسو قسم کا یہ جن ہے، اور یہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ کہ یہ دیکھنے والوں کو ہپنوٹائز کر دیتا ہے، اور وہ اس کو اکثر کھوجنے کی جو ہے وہ صورت میں مطلب شوق میں نکل پڑتے ہیں اور اس کو فالو کرتے رہتے ہیں میلوں تک. پھر غول کے علاوہ ایک ہے جس کو کہتے ہیں سلات. سلات جو ہے بیسیکلی وہ جن کی ایک قسم ہے جو کہ نام ذرا ریپیٹ کر دیجیے پلیز ایف ایم آر. جی میں بار بار آپ کو ٹوک رہا ہوں، صرف یہ ٹوکنے کی وجہ سے نہیں، میں صرف جی لسنر جی کی مطلب تسلی کے لیے نا، کہ ان کو صحیح معنوں میں اس کا جی جی تلفظ اور صحیح لفظ پتہ چل جائے، تو بالکل. معذرت آپ کو ٹوکنے کے لیے. نہیں، بالکل بالکل آپ نے صحیح کیا. بیسیکلی کلیئرٹی کے ساتھ بتاؤں کہ ایک اور قسم ہے جس کو کہتے ہیں سلات. سلات. جی. اور یہ سلات جو ہے یہ بیسیکلی ایک جن کی فارم ہے جو اکثر عورتوں کی شکل میں نظر آتی ہے، اور یہ وہ جسم ایک ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے، اس نے ایک ایسی فارم اس نے چینج کی ہوتی ہے عورتوں کی کہ جس میں یہ بالکل ایک کمزور اور لاغر قسم کی عورت نظر آتی ہے، اور اس کا حلیہ اکثر بہت بھیانک ہوتا ہے، اور اس سے ایسوسیشن جو اکثر لوگوں نے دیکھا ہے وہ یہی ہے، ایک موسٹ کامن سائٹنگ یہی ہے کہ اس کے بال بہت خطرناک قسم کے بڑے ہوتے ہیں اور بڑے بھیانک قسم کے ہوتے ہیں، دیکھ کے خوف آتا ہے. اور یہ اکثر مردوں کو، مرد حضرات کو جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور
یہ جنات کی ان قسموں سے بھی ہے جو کہ انسانوں سے بہت انٹریکٹ کرتی ہے, اس حد تک انٹریکٹ بھی کرتی ہے کہ اٹس نون کہ یہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق تک قائم کرتی ہے, فزیکل ریلیشن شپ رکھتی ہے, اور بہت اگریسو ہوتی ہے اس معاملے میں, اور اس سے جان چھڑانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا فرمان, ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو اسٹوریز اور واقعات ہم سنتے ہیں نا, اس میں میرا خیال ہے اسی ٹائپ کے جنات کی نا وہ زیادہ مطلب قصے ہیں, یہ جو عورت کے شیپ میں آتی ہے اور وہ اٹریکٹ کرتی ہے مردوں کو, یہ اکثر لوگ جو یہ سچے قصے سناتے ہیں اس میں اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. نہیں ممتاز صاحب, اس کا جو ہے نا اصل میں یہ جو کائنڈ ہے نا, یہ سلسلہ جو ہے, یہ سلات یا سلات جو بھی ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کا پروناؤنسیشن کیا ہے, یہ بیسکلی فیمیل ورژن آف جنات ہیں. یہ پورا گروپ جو ہے نا, یہ پورا فیمیل. اچھا, مطلب ان کی جنس ہی مطلب مونس جنس ہے, مونس جن ہے یہ, مونس جن میں, مگر یہ ون آف دا موسٹ کلیور جنات میں سے شمار کرے جاتے ہیں. اچھا جی, بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں, بہت زیادہ عقلمند ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں, آئی ایم ناٹ شیور کہ ان کو کس طرح پکاریں گے, لیکن یہ کہ بے تحاشا ان کا, یعنی کہ جنات کے اندر ان کا آئی کیو لیول بہت زیادہ بہت ہے, بڑے اسمارٹ جنات, یہ میرا کہنے کا مطلب. اچھا جی, ایف ایم آر کنٹینیو کریں. نہیں بالکل صحیح آپ نے کہا. اور اس کے بعد پھر ایک جو فارم ہے جس کے بارے میں مڈل ایسٹ میں تو ایٹ لیسٹ کوئی اختلاف نہیں ہے جہاں تک میری معلومات ہے, لیکن شاید ہمارے برصغیر میں اس کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں, خاص طور پہ ان حضرات میں جو کہ عالم حضرات ہیں, اور میں علماء کی بات نہیں کر رہا جو عالم دین ہیں, بلکہ ان حضرات کی جو کہ خالصاً جن کو قابو کرنے کا علم رکھتے ہیں اور اس کو پریکٹس کرتے ہیں. تو ان کے درمیان ہے جس کو کہتے ہیں حتف, اور یا حتیف کہتے ہیں. اب یہ جو حتیف ہے, یہ ایک ایسی جن کی فارم ہے جو کہ اگین بظاہر تو انسانوں کے قریب رہنے کی شوقین ہے, لیکن اس کی جو ہے نا سائٹنگ یا یہ لوگوں کو نظر آنا بہت ریئر ہے. لیکن یہ اکثر ان علماء کے پاس بھی آپ کو اس کی معلومات ملیں گی, یا وہ لوگ جو کہ جنات کو حاضر کرنے کے علم وغیرہ پریکٹس کرتے ہیں, چلے وغیرہ کرتے ہیں, ان کو اکثر یہ چیز جو ہے وہ اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. اور حتیف یہ ہے کہ انسانوں کی آواز نکالنے کا ماہر ہوتا ہے, میمک کرنے کا ماہر ہوتا ہے, اور یہ آپ کے بچوں کی, والدین, بہن بھائیوں کی, اور وہ آپ کے رشتہ دار جو وفات پا گئے ہیں ان کی آوازیں بھی نکالنے کا بہت ماہر ہوتا ہے. اور ان میں مرد عورت دونوں ہوتے ہیں, اور یہ اکثر اگین ان جنات کی اقسام ہے جو ہم نے ابھی بات کی تھی, جو کہ گھروں میں ہمارے یا آس پاس قریب رہنا پسند کرتے ہیں. یہ ان میں سے ایک اقسام ہے. پھر ایک اور جن کی قسم ہے, اگین اس پہ بھی بہت اختلاف ہے, لیکن اس کو حین کہا جاتا ہے یا حین کہا جاتا ہے, اس کی پروناؤنسیشن تھوڑی عربک ہے. اور یہ بیسیکلی وہ جنات ہوتے ہیں جو اکثر کہا جاتا ہے کہ جنات کی کسی بھی قبائل میں سے ہوتے ہیں, چاہے وہ جنات ایسے ہوں جو کہ شیپ چینج کرتے ہیں کسی بھی صورت میں, لیکن زیادہ تر یہ ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ قداور نہیں ہوتے یہ, بلکہ بونے ہوتے ہیں. اور ان میں وہ جنات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے جو کہ رائے حق پہ ہوتے ہیں, جو بلیورز ہیں, جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, اور جو بوقت ضرورت اپنے قبائل کے ساتھ جنگیں لڑتے ہیں یا لڑائیاں کرتے ہیں بدی کے خلاف. تو اگین اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے اس سینس میں, کیونکہ ان جنات کو اکثر جو اگین میں وہی بات کہوں گا کہ جو حضرات ہیں جن کو میں عالم دین تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ جو جنات کو قابو کرنے کا علم وغیرہ پریکٹس کرتے ہیں, چلے وغیرہ کرتے ہیں, تو ان کے بھی استعمال میں یہ بہت آتے ہیں. اور وہ اس قسم کے جنات کو ان جنات سے لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جہاں پہ جنات کا برے جنات کا, یعنی شیاطین کا بیسکلی کہنا چاہیے, جنات کا نہیں, شیاطین کا غلبہ ہوتا ہے ان گھروں میں, اور ان غلبے کو چھڑانے کے لیے ان قسم کے جنات کو استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ خاص طور پر لڑنے کے قابل ہوتے ہیں, اور ہمیشہ ان کا یہی ایک رول ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک قسم ہے کرین, جس کے بارے میں ہم آلریڈی ایک کافی ڈیٹیل ویڈیوز چینل پہ کر چکے ہیں.
تو میں اپنے سامعین سے کہوں گا کہ اگر آپ قرین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل پہ قرین کی یا ہمزاد کی حقیقت کے نام سے ایک ویڈیو ہے، اس کو ذرا جا کے دیکھیں. یہ بھی جنات کی ایک اقسام ہے اور اس پہ ہم مزید ڈسکس نہیں کریں گے، آپ ضرور ویڈیو جا کے دیکھیے گا. تو یہ تو ہو گئی جنات کی ٹائپس. اب ایک چیز میں مختصر صرف بتانا ایف ایم آر میں ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی کہ اس میں جو ایک چیز میرے خیال سے شاید اپنا آپ بھی اس پہ نظر ڈالیے گا، جو ان کا جو سب سے پرانا جو گروپ ہے نا جو جنات کا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک چیز تو یہ کلیئر ہے کہ شیطان ایک جن ہے لیکن تمام جن شیطان نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی جو گروپ تھا وہ ہے جان کا، جو جان جو ہے نا یہ بیسیکلی وہ گروپ ہے جس کے اندر بیسیکلی شیطان کے والد صاحب، یعنی جو اس وقت جب وہ زندہ تھے تو وہ اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی فرمانی کرتے تھے، نافرمانی نہیں فرمانی کرتے تھے، اور ان کو باقاعدہ جنت کا انچارج بنایا گیا تھا فرشتوں کے ساتھ. تو اب وہ اس گروپ کے بارے میں، کیونکہ وہ اتنا اینشنٹ گروپ ہے اور وہ اتنا پرانا گروپ ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ جو شیاطین کا سب سے جو اولڈسٹ گروپ ہے وہ جان ہے. اب آپ کو اگر اس کے بارے میں پتا ہے تو ذرا تھوڑا سا بتائیں. بالکل عامر، اصل میں یہ وہ معلومات ہے دیکھیں جو کہ ہمیں مختلف اکاؤنٹ سے ملتی آتی ہے، اور یہ وہ معلومات ہیں اگین دیکھیں ہم تو قرآن اور سنت کی روشنی میں جتنی بات کر سکتے ہیں وہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ ہم اپنے ایکسپیرینسز پہ بیس کریں گے، کیونکہ میں نے بھی جو آپ کو معلومات دی ہیں یہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی بلکہ ان حضرات سے ملتی ہیں جن کا اس میں جو ہے نا کافی وسیع تجربہ ہے. اور میں بھی ہم اپنے جو چینل کے سبسکرائبرز ہیں، سننے والے ہیں، ان کو اس لیے اس قسم کے ٹاپکس لا کے سناتے ہیں کہ ہم اپنے ایکسپیرینس کو بھی ان معلومات میں شامل کریں، اور دونوں پہ جو ایک مجموعہ ہے وہ ہم اپنے جو ہے نا سننے والوں کو بتائیں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ کیونکہ جنات کی ٹائپس پہ تو آپ کو بے تحاشا ویڈیوز مل جائیں گی اور ٹاپکس پہ، اور یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لیکن جو ایکسپیرینس بیسڈ جو آپ کو ہم نے ابھی بتائی انفارمیشن اور ان کے ٹائپس کی اور ان کی حرکات کی اور ان کی ضرورت کی کریشن کی، یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس پہ زیادہ بیسڈ ہیں. تو ہم اس طرح کی انفارمیشن پہ زیادہ ڈسکشن کریں گے. آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے. میرے مشاہدے میں یا میرے جو تجربہ ہے اس میں تو فی الحال کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال میں آپ کی بات جو آپ نے کی وہ میں پہلے بھی سن چکا ہوں، اور اس پہ بھی کچھ لوگوں کا اختلاف ہے اور کچھ لوگ اس پہ اختلاف نہیں بھی رکھتے. تو ایک اچھا ایڈیشن ہے کہ آپ نے یہ شیئر کیا تاکہ ہمارے سننے والوں کو یہ بھی پتا چلے کہ بھئی یہ بھی ایک ٹائپ ہے جس پہ معلومات لوگوں کے پاس نہیں ہوگی. اچھا ایف ایم آر، آپ جو ہے نا جس طرح سے آپ نے ایک ایک نام لے کے نا بتایا ان کے قسم نا، تو صرف اب میں ویورز کے لیے نا دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف ان 4-5 کے نام لے دیں صاف صاف. ایک مارد بتایا آپ نے، ایک سلید بتایا، آئی تھنک آپ خود ان کے سب کے نام لے دیں ایک دفعہ. جی بالکل بالکل. پہلے تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں تو ہم 3 ٹائپ کے جنات جو ہے وہ ہم ٹائپس جو ہیں وہ ہم جانتے ہیں. ایک وہ ہے جو کہ اڑنے والے ہیں، ایک وہ ہیں جو کتے اور سام کی شیپ میں آتے ہیں، جانوروں کی شیپ میں آ جاتے ہیں، جانوروں کی شیپ میں آتے ہیں. اور تھرڈ یہ ہے وہ کامن جنات ہیں جو کہ کسی بھی شیپ میں ہو سکتے ہیں، اور ان میں بھی پھر مختلف قبائل یا ٹائپس ہیں جو کہ انسانوں کے گھروں میں اور باتھ روموں میں اور آس پاس اور ان جگہوں پہ رہنے کے شوقین ہوتے ہیں. پھر ہو گیا یہ جنات کی اقسام سے پھر ہم جاتے ہیں شیاطین کی طرف جو کہ اللہ کے نافرمان ہیں، نان بلیورز ہیں. تو ان کی پھر اقسام آ جاتی ہے جن میں مارد آ جاتا ہے جس کو ہم جو ریبیلیس کہتے ہیں یا سرکش کہتے ہیں. افریت آ جاتا ہے، ایک مارد ایک افریت. میں یہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ سننے والے جو ہے نا بالکل صاف طریقے سے اس کے نام سن لیں اور اس کو مطلب ان کو پتہ چل جائے. تو ویسے روانی میں تو ہم نے ایک مارد، ایک افریت، ہاں. تیسرا آپ نے بتایا تھا سلید، سلا کیسے کر کے. پھر جنات میں مزید اقسام آ جاتی ہیں ان جنات میں جو کہ انسانوں کے قریب رہنے کے شوقین ہیں، جس میں پھر کچھ اقسام ہے جس میں کہتے ہیں سلات، اور جو حتیف، کرین، ٹھیک ہے. اور ایک وہ
ہین جو ہین جی ہاں وہ جی عربک بالکل ایکسنٹ ہے ہین. جی. ٹھیک ہو گیا. پھر ایک قسم ہے غول جس پہ ہم شروع میں بات کر چکے ہیں، لیکن وہ بہرحال وہ بھی آبادی کے قریب تو نہیں رہتے، ویرانے کے شوقین ہیں، لیکن یہ کہ بہت اگریسو جنات میں سے ہیں، تو اس کی بھی ہم بات کرتے ہیں. اچھا ایف ایم آر مطلب میں جہاں تک سمجھا ہوں نا، جیسے آپ کو تو بہت نالج ہے ماشاءاللہ، آپ تو ہم اسی لیے آپ کو لیجنڈری اسپیکر بولتے ہیں. آپ نے جیسے بتایا کہ یہ نام ہیں یا قبیلے ہیں، لیکن میں جہاں تک سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ نیم نہیں ہے ان کے، یہ قبیلے ہی ہیں، مطلب گروہ ہیں جن کے الگ الگ نیم ہیں، ہے نا. مطلب بالکل ایک آپ صحیح حتیف سمجھ رہے ہوئے، ایک ہین ہوئے، تو ایک قبیلہ ہے یہ کہ ہین کا ایک قبیلہ ہے، تو بہت سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہین ٹائپ کے جنات ہوں گے اس میں. ایک مارد ہیں، ہے نا. میرے خیال سے یہ قبیلے ہیں، گروہ ہیں یہ. جی بالکل. ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے نا، اگین میں نے اس لیے شروع میں جب ڈسکرائب کر رہا تھا ٹائپس، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ نوز بیسٹ، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہمیں جو معلومات ابھی تک پتہ ہیں، اور جو پھر ہم نے دوسرے لوگوں سے بھی ان کے مشاہدے میں بھی سنی اور دیکھی، اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ یہ قبائل ہیں، تو ایک قبیلے میں جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں جن ہو سکتے ہیں. یہ بات جاننا ضروری ہے. اور اگر ہم کہیں کہ یہ ٹائپس آف جنز ہے، تو ٹائپس آف جن میں بھی ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں جنات ہیں، اور ان میں پھر مزید قبائل بھی ہو سکتے ہیں. نہیں یعنی اگر ہم کہیں اس میں میرے خیال سے اس کو کیٹیگرائز تھوڑا سا کر لیتے ہیں ایزی وے کے اندر نا. جو وہ یہ ہے کہ یہ تمام جتنے بھی نام آپ بتا رہے ہیں، یہ تمام جو نام ہیں یہ ان 3 اقسام سے متعلق ہیں. یعنی اس میں کوئی اڑنے والے ہیں، کوئی ڈاگ اور اپنا سانپ کی شکلوں میں آنے والے ہیں، اور کوئی سمندر میں لینے والے. یعنی ہے وہی بیسکلی 3 اقسام، مگر اس کے اندر مختلف قبیلے ہیں. بالکل. اب جو ہم نام ڈسکس کر رہے ہیں نا، جس طرح ابھی ہم نے سلات کیا ہے، حتیف کیا ہے، حائن کیا ہے، کرین کیا ہے، غول کیا ہے، تو یہ بیسکلی دیکھیں نا، ایک کلاسیفیکیشن تو جنات کی ہے جو اڑنے والے ہیں. ان سے تو کسی جنات کا نہ کمپیریزن ہے، نہ مقابلہ ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکتے پہنچنے میں اور وہ اس کے ماہر ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو وہ پاور دی ہے. یہ وہی جنات کی ٹائپس ہے جو کہ جو ہے وہ ایک وقت میں وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جن کا واسطہ پڑا تھا، یہ اسی ٹائپ کے ہیں. بالکل. اور افریت، جی مطلب یہ اتنے ہی پاورفل جنات ہیں، اور یہ جو ہے وہ جن کا جو ہے وہ داخلہ وہ ہے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا تھا، کیونکہ ایسے بھی جنات تھے جو کہ اوپر جا کے فرشتوں سے ان کے درمیان جو گفتگو ہوتی تھی وہ معلومات لے کے نیچے آتے تھے، اور انسانوں کو بتاتے تھے کہ جی اب یہ فیصلہ ہو گیا، اب یہ بات ہو رہی ہے، اب یہ ہونے والا ہے. تو ان کو پھر یہ کہ ان کا اوپر آنا اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. اوبیسلی اس واقعے پہ بہرحال یہ بڑا ڈیٹیلڈ ہے، اس پہ بھی ہم کبھی اسٹرین کریں گے کہ یہ کیا تھا واقعہ اور یہ کیوں ہوا اس طرح. تو یہ کلاسیفیکیشن تو 3 ٹائپ کی ہے، لیکن پھر اس میں بھی سب کلاسیفیکیشنز ہیں. اب سب کلاسیفیکیشن سب سے زیادہ جو ہیں وہ ان ٹائپ کے جنات میں ہیں جو انسانوں کے قریب رہنے کے شوقین ہیں، ان میں سب سے زیادہ ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو میں نے جس طرح شروع میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ انسانوں کو افیکٹ کرنے والا یا انسان ان سے سب سے زیادہ جو ہے نا وہ جن کا واسطہ پڑتا ہے وہ ان ٹائپ کے جنات کا ہے. اس لیے ہم نے ان کی کلاسیفیکیشن پہ زیادہ ڈسکس کیا ہے، زیادہ ان کی ٹائپس پر ڈسکشن کیا ہے. اچھا ایف ایم آر، آپ کا ایک کاؤنٹر کوشچن ہے تھوڑا سا میرا، کہ وہ جو آپ نے بتایا تھا نا کہ ایک ٹائپ کے جن ہوتے ہیں جو مونس جن سے تعلق رکھتے ہیں، مطلب جن کی جنس جو ہے نا مونس ہوتی ہے، اور وہ لڑکی کے عورت کے شیپ میں آتے ہیں اور مردوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ جو ہاں، تو جو یہ چڑیل کا کانسیپٹ ہے، کیا یہ اسی ٹائپ کے جنات کی قسم ہے، مطلب وہی بن جاتی ہے چڑیل؟ اسی میں سے ہاں بالکل ہم کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے حساب سے تو ہم نے بہت سارے نام رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح مڈل ایسٹ میں آپ چلے جائیں تو فیمیل جنات جو نظر آتی ہیں ان کے الگ نام ہیں، اور ایسے ایسے نام ہیں جو کہ عربی لغت جو ہے، عربی زبان کے، وہ اگر آپ کسی کو پڑھنے یا سننے والا ہو، مثال کے طور پہ کریش ہم کہتے ہیں ایک، اگر کریش میں کسی عربی سننے سمجھنے بولنے والے کو بولوں تو وہ کہے گا کہ ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن یہ ایسے کچھ لینگویجز ہیں، جس طرح کہ ڈائن، شاید آج سے 10 سال بعد ڈائن کا لفظ کسی کو پتہ بھی نہیں ہو کہ کیا ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں یا اس سے آج سے 20 سال پہلے شاید سب سے زیادہ کہنے والا لفظ استعمال ہوتا ہے، ڈائن کا لفظ استعمال ہوتا تھا. جی بھوت اور ڈائن. جی. تو یہ اگین نام تو مختلف ہیں لیکن ٹائپس جو ہیں وہ سیم ہے. اب ان میں بھی سب کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. کچھ جنات ایسی ہیں فیمیل
جو بہت خوفناک شکل میں آتی ہیں، کچھ بہت خوبصورت بن کے آتی ہیں برائڈ کی فارم میں، دلہن کے فارم میں، یا ویسے بہت تیار ہو کے آتی ہیں. اگین مقصد ان کا وہی ہے. ایف ایم آر جی یہ وہ ہوں گی تو یہ میرے خیال سے آئی ایم ناٹ شیور، آئی ایم آسکنگ یو دا کوشچن. تو وہ جو آپ جو جیسے ابھی ہم بول رہے ہیں نا کہ چڑیل یا ڈائیو، یہ میرے خیال سے یہ ہوں گی وہ فیمیل جو بری شکل بالکل. میں آتی ہوں گی وہ شیطانی ہوں گی، جو اچھی شکل میں آتی ہیں وہ رحمانی ہوں گی. میرے خیال سے یہ ہوگا چکر. نہیں، میں ایک چیز بتا دوں کہ بہرحال جن جو بھی اپیئر ہوتا ہے انسان کے سامنے، تو ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنات کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قواعد و ضوابط جو ہیں وہ طے کیے ہوئے ہیں، اور ان کا اس کی بیسس پہ حساب کتاب ہوگا آخرت میں. اور ان میں سے قواعد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے انسان کے سامنے جو ہے وہ اپیئر نہیں ہونا کسی بھی فارم میں. اب جو اپیئر ہوتے ہیں بیسیکلی ان کے مقصد جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی نیگیٹو ہی ہوتا ہے، نقصان پہنچانا یا ڈرانا ہی ہوتا ہے. اب جو خوبصورت فارم میں آتی ہیں وہ بھی مقصد ان کا انسان کو ورگلانا، بہکانا، نقصان پہنچانا، انفلوئنس کرنا، ان پہ حاوی ہونے کی کوشش کرنا، جسم میں محلول ہونے کی کوشش کرنا. تو یہ مختلف طریقے ہیں. اب کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں، جس طرح کہ میں نے باقاعدہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ایک روم میں جب حاضری ہوئی تو اتنی شدید بدبو آ رہی تھی کہ جس طرح کہ کوئی 3-4 جو ہے وہ مردہ جسم پڑے اور وہ سڑ رہے ہوں. اتنی شدید بدبو، آپ بیٹھ نہیں سکتے وہاں پہ. لیکن کچھ لوگوں نے اپنے ایکسپیرینس میں، اور میں ایک اور فیکٹ بتاتا چاہوں، اگین یہ ایکسپیرینس پہ بیسڈ ہے، کہ جو لوگ زیادہ ہائٹس پہ رہتے ہیں، 2nd فلور 3rd فلور یا اس سے اوپر رہتے ہیں اس طرح کے مکان میں یا اپارٹمنٹس میں، تو انہوں نے اکثر ایسا فیل کیا ہوا کہ ان کو جو ہے وہ ایک خوشبو کا جھونکا بہت شدید قسم کا آیا اور تھوڑی دیر رہا اور غائب ہو گیا. اب میں یہ نہیں کہہ رہا، ضروری نہیں ہے سننے والوں کے لیے کہ یہ ہمیشہ جن ہی ہوں، اس کی بہت سی وجہ بھی ہو سکتی ہیں، بہت سی وجہ ہو سکتی ہیں. لیکن کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جن میں یہ جنات کی اقسام تھی جو آئیں اور یہ گزر کر کے چلی گئیں، تو ان کی خوشبو بہتر تھی. اب ہمیں نہیں پتا، واللہ عالم، ہو سکتا ہے وہ نیک جنات میں سے کوئی ہوں جو گزر کر رہے ہوں. لیکن پھر ایسی بھی فارمز ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن مقصد ان کا نقصان پہنچانا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایسی جب کوئی فارم نظر آئے تو ہم نے اس سے ہمیشہ اللہ کی پناہ ہی مانگنی ہے، چاہے وہ ہمیں خوبصورت ہی کیوں نہ نظر آئے. جی بالکل. مطلب عامر کے سوال کے جواب میں آپ نے یہ کہا جو میری سمجھ میں آیا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی برائڈ بہت خوبصورت بن کے آئے تو وہ رحمانی جن ہے اور وہ شیطانی. ایکچولی وہ انسان کو تنگ کرنے کے لیے آ رہی تو اپنا شیپ بدل کے آ رہی ہے. تو بیسیکلی اس کا کانسیپٹ جو ہے، اس کا جو نظریہ ہے، وہ تو انسان کو تنگ کرنا ہے اور ورگلانا ہے. تو وہ بالکل ممتاز خوبصورت صاحب، بن کے آ جاتی ہے، اپنا شیپ چینج کر لیتی ہے. ممتاز صاحب مقصد جی یہی ہے نا کہ ایک چیز کو کلیئر کرنا نا، تو اچھی ہاں بات ہے بالکل، یہ. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. ہم اصل میں اور عامر جو کوشچن آپ سے کر رہے ہیں وہ کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے وہ چیز ہم کو نہیں پتا، ہو سکتا ہمیں بھی تھوڑی سی نالج ہو، لیکن ہم اپنے لسنر اور ویورز کو نا ایک ایک بات کلیئر کر کے بتانا چاہ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کے نام دوبارہ لے دیجئے تاکہ ان کے جی نام جو ہے نا ان کو یاد ہو جائیں. مجھے نہیں یاد رہ رہے تھے، ابھی میں بھول جاؤں گا تھوڑی دیر بعد. تو اس لیے ہم آپ کو کاؤنٹر کوشچن کر رہے ہیں، تو وہ مائنڈ نہیں کیجیے گا. آپ کی نہیں 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 گفتگو بالکل بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں ہم. جی نہیں بالکل. گفتگو کرنے میں، ڈسکشن کرنے میں یہی تو فائدہ ہے کہ ہمیں چیزیں سمجھنے کی آسانی ہوتی ہے، اور یہ بہتر بھی ہے. بلکہ ایک اور چیز بھی بلکہ توجہ آپ کی دلاؤں. ابھی آپ کی بات سن کے مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ دیکھیں، ایک چیز جو بڑی کامن مسکنسپشن ہے نا، مسکنسپشن ہے ہمارا، کہ رمضان میں جو ہے ہر قسم کے شیاطین جنات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو چین کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. تو اگر اس فیکٹ سے کوئی اگری کرے نہ کرے، لیکن بہرحال یہ ڈیبیٹیبل ضرور ہے، یہ میں بات ضرور کہوں گا کہ اس پہ گفتگو مزید کی جا سکتی ہے. کہ کہا یہ جاتا ہے کہ رمضان میں صرف ایک ٹائپ کے جن کو جو ہے وہ باندھا جاتا ہے جو کہ انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں مارد یا مرادہ، جس طرح قرآن میں کہا گیا ہے. تو اس ٹائپ کے جن کو سب سے زیادہ اس کو چین کیا جاتا ہے، باقی ٹائپ کے جنات جو ہوتے ہیں ان کو چین نہیں کیا جاتا. اب اس بات کو اگر آپ ایک پیمانے میں تولنے کی کوشش کریں اور ناپنے کی کوشش کریں اور اس ٹرائنگ ٹو میک سینس آؤٹ آف دس، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ کبھی مزارات پہ جائیں یا ان حضرات کے پاس جائیں جو جنات کے ذریعے کام کرتے ہیں، آپ کو رمضان میں کبھی بھی وہ بے روزگار نہیں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے مکھیاں مارتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے.
وہ جنات سے کام لے رہے ہوتے ہیں, وہ جنات کے ذریعے جادو بھی کر رہے ہیں, جادو کے توڑ بھی کر رہے ہیں, اور ہر قسم کے وہ کام کر رہے ہیں رمضان کے اندر بھی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں یہ جب فیکٹ سامنے آتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ٹائپ کے جن کو, جس کو مرادہ کہا جاتا ہے یا مارد جس کی ہم نے نام لیا, اس کو شیاطین میں سے ہے. اگین آپ اگر یاد رکھیں تو مارد جو ہے شیاطین کی ایک اقسام ہے, تو شیاطین میں سے مارد کو یا مرادہ کو چینج کیا جاتا ہے, باقی ٹائپ کو نہیں. وہ پھر بھی موجود ہوتے ہیں. آپ کا کرین بھی آپ کے ساتھ موجود ہوتا ہے آپ کو برخلانے کے لیے. روزہ نہ رکھنا, روزہ بریک کرنا, روزے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا, گالم گلوچ کرنا, روزہ کس طرح کھولنا ہے, کسی کی مدد کرنی, فلاح کا کام کرنا, رمضان میں نماز پڑھنا نہ پڑھنا, یہ سب برگلانے کا کام پھر بھی جاری و ساری ہوتا ہے. اور یہ کرین آپ کا کر رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ, وہ تو موجود ہے, وہ بھی جن میں سے ہے. تو اس وجہ سے یہ فیکٹ میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے جو کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا. وہ حمزات جن جو ہے وہ تو آپ کے ساتھ بالکل جڑا رہتا ہے نا, تو وہ تو آپ کو ہر وقت برگلاتا رہتا ہے کہ آج روزہ رکھنے کے لیے اٹھنے ہی مت, فجر کے ٹائم سلا دیا یا روزے میں کوئی غلطی کر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک چیز میں کوئکلی ذرا ڈسکس کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنات کے لیے کیا پابندیاں لگائی ہیں, کیا قواعد و ضوابط ہیں جن کو انہوں نے فالو کرنا ہے. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ سننے والوں کو یہ بھی سمجھ میں آئے کہ پہلی چیز میں ویسے بھی بتانے سے پہلے, یہ بات بتانے سے پہلے ایک کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنات پہ فوقیت دی, ان کو انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا. جو ابلیس تھا اس کو انسانوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا. اس کو یہ بتایا گیا کہ میرا اس دنیا میں خلیفہ تم نہیں ہو, جنات نہیں ہے, بلکہ انسانوں میں سے, حضرت آدم علیہ السلام میں سے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنات ہم سے ڈرتے ہیں, ہم سے خوف زدہ ہیں, ہمارے اس اللہ کی اس چوائس کی وجہ سے. وہ خوف زدہ اور ہم سے تب نہیں ہوتے جب ہم ان سے ڈرنے لگتے ہیں. جب ہم ان سے ڈرنے لگتے ہیں تو ہم ان کے سامنے اپنی پوزیشن ویک بنا دیتے ہیں. ہمارا ایمان جو ہمیں آیتیں صورتیں جو دعائیں احادیث میں بتائی گئی ہیں وہ اگر ہم پڑھتے رہیں, اذکار کرتے رہیں اپنے, تو جنات یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ انسان کو تنگ کریں, انفلوئنس کریں. ہم ان پہ فوقیت ضرور رکھتے ہیں, ہم ان کے اشرف ذریعے کام بھی المخلوقات کرتے انسان کو کہا نا, اشرف المخلوقات کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ان سے اوپر ہیں. بالکل. تو یہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اسی بات کو کہتے ہوئے میں آگے اپنی بات بڑھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قواعد و ضوابط رکھے ہیں ان کی جنات کے, جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ کراس اوور نہیں کر سکتے ہماری دنیا میں. مطلب یہ کہ وہ ہماری دنیا میں آ کے ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے جنات کی ہر اقسام کو ہمارے سامنے ظاہر ہونے سے منع کیا ہے کسی بھی صورت میں. اب منع کیا ہے تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ شیاطین میں سے ہوتے ہیں. قیامت کے دن اللہ ان سے اس چیز کا حساب کتاب لیں گے, یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. اس کو باقاعدہ مینشن کیا گیا ہے سورہ نمبر 6 میں, ورس نمبر 128 میں. پھر دوبارہ 23 جو جز ہے قرآن کا اس میں مینشن کیا گیا ہے, سورہ صفات میں مینشن کیا ہے, بقرہ میں مینشن کیا گیا ہے, سورہ بقرہ میں آیت نمبر جو ورس نمبر جو 275 ہے اس میں. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں انس کو بھی بولوں گا کہ جو ہماری گفتگو چل رہی ہے نا اس میں پلیز جو ہے جو ہم جو آیتیں بتا رہے ہیں نا, یہ آپ پلیز جو ہے نا پڑھ کے اور ان کا ترجمہ کر کے یہ بتا دیے گا تاکہ لوگوں کو اچھا پتہ چل جائے اس کے بارے میں کہ قرآن میں کیا بولا ہے. بالکل, خاص طور پہ سورہ صفات میں اور پھر سورہ بقرہ کی جو ورس نمبر 275 ہے وہ خاص طور پہ جو ہے نا اگر بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا. نہیں انشاءاللہ بتا دیں گے. ہماری گفتگو کے بعد جو ہے نا یہ تمام چیزیں پڑھ کے تمام آیتیں اور ان کا ترجمہ کر کے بھی بتا دیں. بالکل. اچھا, ایک اور چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جو ایک اللہ نے ان کے لیے رول بنایا, وہ یہ ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ان سے بھی حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس دنیا میں بھیجا کیوں؟ سوال یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا میں ان سے اس لیے بھیجا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانی کریں, عبادت کریں, اللہ کے تابع رہیں, اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس قاعدے کے تحت ان پہ ان کے لیے جو قرآن پاک ہے اس کو ایز اے گائیڈنس کتاب کے طور پہ بھیجا گیا جو ان کی رہنمائی کرے گا.
ان کو پڑھنا, اس کو فالو کرنا ان پہ بھی لاگو ہے. جس طرح کہ وہ سورہ رحمان میں کہا گیا ہے نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی یہ ان کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے, اور یہ بھی اکاؤنٹیبل ہوں گے جو بھی یہ کام کریں گے, ان پہ ان سے حساب لیا جائے گا. جس طرح کہ اس میں قرآن شریف کے جی اندر ایک اور چیز بھی میں شاید مینشن کروں, شاید آپ بھی مجھے اس سے بتائیے گا کہ قرآن شریف میں جہاں جہاں جنات کا اور انسانوں کا ذکر کرا گیا ہے وہاں پہلے جنوں کو ایڈریس کرا گیا ہے, پھر جن و انس ہاں کہا گیا ہے. پہلے جی جنات, کیونکہ ہم سے پہلے آئی تھی قوم, یہ اپنا بالکل جو تھی مخلوق, تو پہلے جن کا نام لیا گیا پھر انس کا نام لیا گیا. اب ہاں یہ وہ اسی لیے ہے نا میرے خیال سے عامر کہ شاید وہ جنات کی کریشن پہلے ہوئی جی پھر جی جی انسان کی ہوئی, تو اسی بالکل طریقے سے ہے نا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ہم نے بالکل جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی, تو وہ جنات کا نام اسی لیے پہلے آیا. آئی تھنک سو. ویسے جی مجھے بھی بالکل, نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہی وجہ ہے. جس طرح کہ ہم سورہ اعراف میں بھی دیکھتے ہیں جہاں جنس کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں اور انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے, تو اس میں بھی جنات کا ذکر پہلے ہی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے. اور ایک رول اس سے بلکہ گفتگو سے ریلیٹڈ پھر یہی رول بھی ایک اپلائی کرتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ اللہ کی قدرت سے انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ ان کو ایکسٹرا پاور دی ہے اللہ تعالیٰ نے. بالکل ان کو یہ ایکسٹرا پاور دی گئی ہے, لیکن جب قیامت کے روز محشر میں جب ہمارا حساب کتاب ہوگا اور پھر جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی, اللہ سے دعا ہے سب مومن جو ہیں وہ جنت میں جائیں, اللہ ان کو یہ اس میں جگہ دے. تو جب جنت میں یہ رول اپوزٹ ہو جائے گا, جہاں پہ انسان جنات کو دیکھ سکیں گے لیکن جنات انسان کو نہیں دیکھ سکیں گے. اور ان جنات کی بات ہو رہی ہے جو کہ شیاطین میں سے نہیں ہے, جو اللہ کے تابع ہیں, جو ماننے والے ہیں, فرما جو بردار نیک جن, فرمانبردار ہیں, نیک جنات کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک اچھا رول اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور پھر ایک اور جو رول لاسٹ میں ایکسپلین کرنا چاہوں وہ یہ کہ جنات جو ہے وہ ہم اکثر ہی مکس کرتے ہیں, کنفیوز کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ اینجلز کو جو کہ نور یعنی روشنی سے بنے ہیں اللہ کی تخلیق, ان کو دیکھ سکتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اچھا, اکثر مطلب جنات جو ہے وہ اینجلز کو نہیں دیکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے. اکثر ماننا یہی ہے, اور زیادہ تر لوگوں کا جو ہے وہ اتفاق اس بات پہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ اینجلز کو نہیں دیکھ سکتے. بظاہر جب اللہ ظاہر کرنا چاہے وہ تو ظاہر ہے اللہ کی قدرت ہے, وہ کچھ بھی وہ تو ظاہر کر اللہ دے. جو چاہے کر دے. ہاں بالکل. ہاں, لیکن ایز اے رول جو ہے جنات جو ہے وہ اینجلز کو, اینجلک ورلڈ کو نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ اچھا, جنات ظاہر ہے آگ میں سے ہیں, اور جن جو اور وہ جو اینجلز ہیں نور میں سے. جنات ہاں وہ نور میں سے ہیں, فرشتے نور میں سے ہیں, اور جنات آگ میں سے ہیں. تو یہ بھی ایک رول ہے جو کہ اس کو اپلائی کرتا ہے. اور لاسٹلی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے ہاں تو بیسکلی مختلف قسم کے جنات کے بارے میں مسکنسپشنز ہے نا. ان مسکنسپشنز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیں جنات بنے کس چیز سے ہیں. اللہ نے تخلیق کی انسانوں کی مٹی سے, کلے سے, اور فرشتوں کی نور سے, لائٹ سے, جنات کی آگ سے. لیکن کون سی آگ سے؟ یہ وہ آگ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسموک لیس فائر, یعنی بغیر دھوئے کی آگ. اب اگر اچھا اس کو ہم ریئل ورلڈ میں, اپنے ورلڈ میں بھی ان لوگوں کے لیے جو کہ تھوڑا سائنٹیفک مائنڈ رکھتے ہیں, ان کی توجہ کے لیے خاص طور پہ, کہ اگر آپ آگ کو جلائیں اور آگ کو ایک کانسٹنٹ سورس سے جلائیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا فلیم ہوتا ہے اس کے مختلف کلر ہوتے ہیں. لیکن آپ یہ مشاہدہ کیجئے گا خود ہی کہ جو بلو کلر کا فلیم ہوتا ہے اس میں دھواں کبھی نہیں ہوتا, باقی جتنے بھی کلر کے فلیم ہیں ان میں دھواں ہوتا ہے. تو اور بلو کلر کا جو فلیم ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ ہیٹنگ ہوتا ہے, سب سے زیادہ, مطلب اس میں جو ہے نا وہ ہیٹ جو ہوتا ہے بلو کلر میں آتی ہے. سب سے زیادہ ہوتی ہے, بالکل. جی اور بالکل. اسی فلیم سے, اسموکلیس فلیم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ایک چیز سمجھنے کی کہ جنات کے قریب جو بلو کلر ہے, جو آسمانی کلر ہے, وہ ان کے زیادہ قریب بھی ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر کسی کی دل آزاری کیے بغیر ایک بات مختصراً کہنا چاہوں گا کہ ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ جو ہے اس نے پروو کیا ہے کہ بہت قسم کے جنات, اور یہ صرف ہمارے سب کانٹیننٹ پاک و ہند میں بھی نہیں ہے بلکہ مصر اور مڈل ایسٹ میں بھی ایسا ہے مشاہدے میں کہ
بہت قسم کے جنات کے ایک ایسے سربراہ جنات کے سردار ایسے قبائل کے آئے جو کہ انسانوں کے سامنے عجیب عجیب فارمز میں آتے تھے، عجیب عجیب شکلوں میں آتے تھے، کبھی ایک آدھے کتے کی شکل میں، آدھی انسان کی، کبھی آدھے بکرے کی، آدھے انسان کی شکل میں، اور زیادہ تر کا جو کلر ہوتا تھا، جو پریفرڈ کلر ہوتا تھا، وہ بلو کلر ہوتا تھا. اور اس بلو کلر کو جو جنات کو پوچھتے ہیں ان کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے کہ ان کے لیے بلو کلر کتنا معنی رکھتا ہے. تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ شاید وہ جنات ہی کی پوجا کرتے ہیں. بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو ہیں وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن وہ حقیقتاً جنات کے سربراہ جو قبائل کے سردار تھے جو آئے اس وقتوں میں ان کی طرف ان کو ورغلانے کے لیے ان کی پوجا کر رہے ہیں. تو جنات کی جو خاص طور پہ پوجا کرتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں تو ان کے لیے بلو کلر بڑا معنی رکھتا ہے، اور وہ بلو کلر کو پوچھتے ہیں یا ایٹ لیسٹ اس کو پریفرنس دیتے ہیں. جس طرح ہم مسلمانوں کے یہاں کہا جاتا ہے میرا فیوریٹ کلر ہے بلو. ہاں اب میرا بھی ہے اور ڈارک بلو ہے، لیکن اسکائی بلو بھی ہے. لیکن اس سے دیکھیں اگین یہ ایک ایسی بات ہے، میں نے کہا نا یہ اتنا معنی نہیں رکھتی، لیکن یہ کہ کچھ حقیقت ہے دنیا کی جو کہ ہمارے سامنے اب چھپی نہیں رہی، ظاہر ہے. اور آپ بدھسٹ سے لے کے اور بھی جو مذاہب ہیں ان میں آپ دیکھیں جہاں پہ اس طرح کی ڈیویشن ہے اپنے ریلیجن سے تو وہ اس کلر کی بیسس پہ ہے. اب اس کو پروو کرنا کہ بتانا کہ کہاں آئیڈینٹیفائی کرنا، میں نے کہا نا میں دل آزاری نہیں کرنا چاہتا کسی کی، اس لیے ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. لیکن بہرحال یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے جس کے مشاہدے میں پاک و ہند کے لوگ، ہمارے بر صغیر کے سب کانٹیننٹ کے رہنے والے لوگ، وہ اکثر اس ان کے مشاہدے میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. تو یہ ایک چیز میں کہنا چاہتا تھا. چلیں یار ایف ایم آر، آپ نے بہت ہی مفید اور بہت ہی ویلیوبل انفارمیشن ہمیں اور ہمارے سامعین کے لیے ہم کو پرووائڈ کی، اور تھینک یو ویری مچ، بنڈل آف تھینکس فار کمنگ. ممتاز بھائی دو چیزیں میں ایف ایم آر سے بھی وہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں بالکل پوچھ لیں. جیسے ایف ایم آر نے ابھی بتایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کری تھی، تو ان کی دعا قبول ہوئی تھی کہ ان کو جنات کے اوپر حکومت دی گئی تھی، پوری دنیا کی حکومت دی گئی تھی. تو تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کرا تھا جو ان کا خاصہ ہوتا تھا، اور تمام جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کو ایک دعا دی گئی. تو جس نے وہ دعا مانگنی تھی تو وہ دعا اس کی بیسک تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا تھا انبیاء کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ یہ تھی کہ مجھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا اٹھانا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر دی، تو اسی لیے وہ جو ہے وہ دوبارہ آئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی وہ یہ تھی کہ میری امت کی بخشش فرمانا، بخشش فرمانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر دی تھی. تو یعنی کہ یہ خیر اس ٹاپک سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی، میں نے کہا ایک اچھی چیز شیئر کریں لوگوں سے. بالکل اچھی بات ہے. نہیں بالکل. اور ایف ایم آر ایک چیز آپ سے جو سب سے جو مین سوال جو میرا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر آپ کا، یا آپ جیسے بتا رہے تھے کہ آپ علماء کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے مشاہدے میں جیسے ابھی ہم نے بات کری کہ غول جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے کرا جاتا ہے، اس کا تعلق پاکستان میں کون سی مخلوق زیادہ دکھائی دیتی ہے؟ ہاں نہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. ایکچولی میں اس پہ بات بھی کرنا چاہ رہا تھا. اچھا وہ آپ نے یاد دلایا. بیسکلی ہمارے یہاں دیکھیں مختلف نام ہیں نا، مختلف شکلیں ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کچھ جنات کی ٹائپس ہیں جو میں نے کہا، جس طرح سے میں ایک ہے ڈائن، چڑیل، پھر ایک سام ہے جو کداور ہوتی ہے جس کو دیو کہا جاتا ہے، پھر چھلاوا ہوتا ہے، ایک بونا ہوتا ہے، میجٹ جس کو بولتے ہیں، پچھل پیریاں تو چڑیل. جی تو یہ تو مختلف نام ہیں. پھر اگر آپ فردر نارتھ چلے جائیں تو آپ کو مختلف قسم کے اور نام مل جاتے ہیں. کچھ جو شکلیں ہیں جنات کی ان میں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ہاف ہیومن ہاف اینیمل فارم میں ہوتے ہیں. اور ایک کامن شکل جو کہ بہت سارے لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی، جنہوں نے باقاعدہ جن کو دیکھا، ایکسپیرینس کیا، تو انہوں نے بتائی کہ اکثر جو نظر آتے ہیں جو کہ فل فیس نظر آتا ہے وہ اتنا خوفناک یا اس اصلی فارم میں نہیں ہوتا جو کہ جنات کی شکل ہوتی ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا
مختلف ہوتا ہے اتنا کہ انسان اس کو دیکھ کے برداشت کر سکے، لیکن وہ شکل اکثر جو دیکھی گئی وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جلی ہوئی شکل ہوتی ہے، کالا چہرہ ہوتا ہے، جلا ہوا ہوتا ہے اور آنکھیں پوری کالی ہوتی ہیں، یہ شکل اکثر نظر آتی ہے۔ پھر کچھ ایسی شکل ہے جو کہ میرے بھی مشاہدے میں، بلکہ میں اتفاق سے ایک واقعہ ہمارا ہوا تھا، ایک دوست ہمارے بن گئے تھے جن کے ہاں مجھے مجبوراً جانا پڑا، تو انہوں نے جو مجھے شکل دکھائی تھی جو کہ میں نے کارنر آف مائی آئی یعنی سے دیکھی تھی، وہ بیسیکلی ایک لمبا سا چہرہ تھا، کالی بڑی آنکھیں اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی، دانت ایسے تھے جس طرح کے اوپر نیچے دانت ہوتے ہیں ٹیڑھے میڑھے، اور بہت زیادہ بڑے نہیں تھے لیکن باہر نکلے ہوئے تھے، منہ کھلا ہوا، اور زبان ایسی تھی جس طرح کے سانپ کی زبان ہوتی ہے اور اس زبان میں سے پسینہ بہ رہا تھا۔ ایک عجیب سی شکل تھی جو کہ میں ابھی یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا، اور بال اتنے جیٹ بلیک کہ آپ کو لگے گا کہ شاید یہ اصلی نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی ایک عجیب ہی کلر جو ہے نا وہ جیٹ بلیک بالکل، اور گھنے بال بالکل گھنے۔ تو یہ جو شکلیں ہیں یہ اکثر زیادہ تر نظر آتی ہیں جو لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ پھر ایک جو فارم ہے جو کہ بہت کامن ہے ان سب سے بھی زیادہ، وہ یہ ہے کہ ایک کالی سی فگر نظر آتی ہے، اور اگر آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کوئی عورت کھڑی ہے، اس نے کالا عبایا پہنا ہے سر سے پاؤں تک، وہ کورڈ ہے، لیکن جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی نہ اس کا، آپ کو صرف اس کی جو سر ایک پوری ایک فارم نظر آئے گی، نہ اس کا ہاتھ آپ کو ہلتا ہوا نظر آئے گا، نہ پاؤں ہلتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ آپ کو اس کی شکل نظر آئے گی، لیکن وہ بالکل ایک کالی سی فگر ہوگی جو آپ کو نظر آئے گی، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، اور وہ انتہائی کالے رنگ کی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ اس کو اندھیرے میں بھی دیکھیں گے تو آپ کو وہ کالا رنگ الگ سے نظر آئے گا۔ اچھا، تو یہ کچھ اقسام ہیں، شکلیں ہیں جو کہ اکثر یہاں نظر آتی ہیں، اور بلکہ میری ایک دو لوگوں سے جو میرے جاننے والے ہیں جن سے میری بات ہوئی، اور جن کے تھرو پھر میں نے یہ ایک واقعہ جو ہم گول پہ بھی انشاءاللہ ایک چینل پہ لے کے آئیں گے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ یہ کامن شکل تو ان کو اکثر ہی نظر آئی ہے۔ اور ان کی سب سے زیادہ جو ہے میرے خیال سے رہائش تو یہ وہیں پہ بلوچستان میں ہی ہوگی، پاکستان میں سب سے زیادہ تو وہیں رہتے ہوگی، کیونکہ وہی ایک جتنے ایریا بھی ایسا ہے جو خالی ہے۔ جی، جو جتنے بھی ریموٹ ایریاز ہیں، جس طرح کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ چلاس کے پاس ایک دریا ہے، ابھی میں اس دریا وہ ٹریبیوٹری ہے ایک چھوٹی سی، مین دریا نہیں ہے، تو میں اس کا نام بھول گیا ہوں، تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا، وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، کہ وہاں پہ ان کو دریا کے پاس ایک شکل اکثر نظر آتی ہے جو کہ بالکل سفید ہے اور اس کے انتہائی گھنے اور کالے بال ہیں، تو وہ دریاؤں کے پاس اکثر نظر آتی ہے، اور وہ تب نظر آتی ہے جب آپ دریا کے قریب جاتے ہیں، آپ کو اونچائی سے نظر نہیں آئے گی، آپ کو آس پاس سے نظر نہیں آئے گی، اگر آپ دریا کے لیول پہ کھڑے ہیں تو آپ کو نظر آئے گی۔ تو ظاہر ہے وہ اتنا ریموٹ ایریا ہے کہ رات میں کوئی دریا پہ تو آتا نہیں ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے، میدانی علاقوں میں بھی نظر آئے گی، پہاڑی علاقوں میں بھی، پھر کچھ آبادیوں کے درمیان جو ویرانے ہوتے ہیں، بلڈنگز جن کو لوگ چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور جو غلیظ حالت میں ہوتے ہیں، پاکی کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں، مطلب وہاں صفائی کا انتظام نہیں ہوتا، تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ جی چلیں جی، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ FMR آپ کا، بہت ہی ویلیبل انفارمیشن آپ نے پرووائڈ کی ہم کو، اور آگے بھی ہم آپ کو انشاءاللہ اس کے لیے زحمت دیتے رہیں گے، اکثر اس ٹیم میں جو ہے نا ہمارے ساتھ آتے رہیے گا آپ۔ جی عامر، آپ کو اگر کچھ کہنا ہے تو۔ میں بہت بہت اپنا ایسی بات ہے شکر گزار ہوں، اور اس کا تو میں وہ کر ہی نہیں سکتا کہ یہ جب آتے ہیں تو اپنی ایک انفارمیشن کی برسات کر دیتے ہیں ہم پہ۔ دوسرا یہ کہ ایک اور چیز بھی تھی اپنے ممتاز صاحب کے، بڑا اسپیسیفک ایک ٹاپک جو ہے نا جو میرے ساتھ پرسنلی بھی ہوا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نیکسٹ FMR کو لے کے آئیں گے، اور یہ کہ ابھی ہم بتائیں کہ ہم وہ خوابوں پہ کریں گے، جو خواب ہوتے ہیں نا اس ہاں، پہ۔ وہ میں نے لاسٹ اسٹریم میں اس کا ذکر کیا تھا نا کہ انشاءاللہ ایک دو ہفتے بعد جو ہے نا ہم خوابوں کی حقیقت یا خوابوں کی دنیا، خوفناک نہیں خوفناک ڈریم، خواب، خوفناک خواب جو بھی اس کا نام رکھ لیں، لیکن میں نے سامعین سے اپنے گزارش بھی کی تھی کہ اپنے دیکھے ہوئے خواب جو ہے نا ان کو ہمارے ساتھ شیئر کریں، بالکل، اور ٹیپ کی صورت میں کیونکہ بتا دیں یا ای میل کی صورت میں بتا دیں ہم، کیونکہ وہ ہم سے اس سے ریلیٹڈ ہم اسٹریم کریں گے تو ہم اس میں شامل کر لیں گے ان کے ٹیپ،
नहीं, ये जिन्नात का उनकी काफी ईमेल्स। ताल्लुक है मुमताज साहब ख्वाबों से भी, क्योंकि ये ख्वाबों से भी आपसे इंटरेक्शन करते हैं, ये ख्वाबों के जरिए भी ना। हाँ, लेकिन हम तो ख्वाब के ऊपर तो एक अलग जो स्ट्रीम करेंगे इंशाल्लाह, हाँ हाँ, प्रोग्राम इंशाल्लाह करेंगे, तो ताला, उसमें ख्वाबों के ऊपर ही बात करेंगे और ख्वाबों की इंशाल्लाह ताबीर पूछेंगे और अपने किसी एफएमआर को जहमत देंगे, किसी और को हम बुला के उसके ऊपर बात करेंगे जरूर। बात करें तो इंशाल्लाह। अभी फिर हम एफएमआर का शुक्रिया अदा करते हैं एक दफा फिर। मैनी थैंक यू वेरी थैंक्स, मच एफएमआर। हाँ हाँ बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो स्टे ब्लेस। आमिर फिर और यार आपने एक खत आप कह रहे थे कि खत, या आप एक स्टोरी बोल रहे थे, कह रहे थे मुझसे, आप जिक्र कर रहे थे, वो क्या है वो आप? हाँ, एक सच्चा वाकया है। एक बेवा औरत थी एक गांव में, जो ना वो एक सच्चा वाकया है। तो वो 5-7 मिनट गया, तो वो सुन लें आप, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपकी क्लोजिंग स्टोरी। चले तो चले वो सुन लेते हैं हम। चले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अनस शम्सी हियर। वाक़ई से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता चलूँ जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक़ कुरान और हदीस से है। और अभी जो बात चल रही थी थोड़ी देर पहले मुमताज़ साहब की, एफएमआर की और आमिर भाई की, जिन्नातों की टाइप और नाम के हवाले से, तो मैंने ज़रूरी समझा कि उसको अभी मैं कह दूँ, वरना ये बातें रह जाएंगी। अभी जो 2 नाम ज़्यादा लिए गए थे, वो उनमें से एक कुरान के अंदर सूरत नमल आयत नंबर 39 के अंदर है, जिसका नाम है इफ़रीत। कौल इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतिका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। इसका जो तर्जुमा ये है कि एक दियो हेकल जिन ने कहा। दियो हेकल इफ़रीत से लिए गया है। इफ़रीत यानी कोई दियो हेकल जिन था वो। और जैसे कि अभी यहाँ पर बात चल रही थी कि वो दियो हेकल यानी उनका कद भी बड़ा होता है, वो पावरफुल भी होते हैं। तो कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। एक दियो हेकल जिन ने कहा, आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं उसे ला सकता हूँ। मैं उस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। ये यहाँ पर मलिका बिल्किस की तख़त की बात हो रही है कि मलिका बिल्किस की तख़त कौन पहले ला सकता है। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर फिर उस बंदे का जिक्र होता है जो कहता है कि किताब का इल्म है मेरे पास, फिर मैं उसको पलक झपकने से पहले ला सकता हूँ। एनीवे, उसके बाद सूरतुन नमल आयत नंबर 7 के अंदर ज़िक्र है वहिज़्ज़म मिन कुल्ली शैतानिन मारिद। ये मारिद जो है वो सरकश जिन को कहते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एफएमआर ने कहा था कि ये रिबेलियस होते हैं अंग्रेज़ी के अंदर, यानी ये लोगों को किसी किस्म की नुकसान पहुँचा सकते हैं, ये हर तरीके का नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके बाद जो आयत कही है ना, ला यस्मऊना इलल मलइल आला व युदफून मिन कुल्ली जानिब, इसकी मैंने तर्जुमे मैंने जो मालूम किया है वो यहाँ पर शाब साकिब और इनको भगाने के बारे में हुआ है। हो सकता है कि यही जिन हो जो कि अब काहिनों के पास आते हों। और इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले जो आयतें यहाँ पर मेंशन की थी, और इसके बाद एफएमआर ने यहाँ पर जो पुरानी आयतों का रेफरेंस दिया था, उनमें से एक सूरतुल अनाम आयत नंबर 128 का दिया था, जिसका सबसे पहले मैं आयत पढ़ लूँ। वयौम यहशुरुहुम जमीआ या महशरल जिन्नी क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस व क़ाल औलियाउहुम मिनल इंसी रब्बना इस्तमतअ बअदुना बिबअदि व बलगना अजलना अल्लज़ी अज्जलत लना क़ाल अन्नारु मस्वाकुम ख़ालिदीन फ़ीहा इल्ला मा शा अल्लाह इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। जिसका तर्जुमा ये बनता है कि जिस दिन अल्लाह सब लोगों को इकट्ठा करेगा तो फरमाएगा, ए जिनों के ग्रोह, तुमने बहुत से आदमियों को अपना ताबे बना रखा था, और इंसानों में से जो ऐसे जिनों के दोस्त होंगे वो कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हम दोनों ने ही एक दूसरे से खूब फ़ायदा उठाया ताकि वो वक्त आ पहुँचा जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। अल्लाह ताला फरमाएगा, अच्छा तुम सब का ठिकाना दोज़ख है जिसमें तुम हमेशा रहोगे, मगर जितनी मुद्दत अल्लाह बचाना चाहेगा बचा लेगा, बिलाशुबा वो बहुत दाना और सब कुछ जानने वाला है। अब यहाँ से हमें एक और चीज़ समझनी चाहिए कि जो काहिन और जिन जो होते हैं, इनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये असल में कॉन्ट्रैक्ट इस किस्म का होता है कि वो जिन्नातों को प्लीज़ करते हैं, यानी अपनी तरफ से जितना हो सकता है जिन्नातों को मनवाते हैं कि वो हमारे लिए ये काम करें, हर गंदा फेल करने के लिए तैयार होंगे। तो इस माने में वो जो है वो काम करते हैं उनका काहिन, और फिर जाके ये जिन्नात जो है वो उनका काम करते हैं।
یعنی یہ ایک دوسرے کے لیے کام آتے ہیں یہاں پر. تو یہاں پر اس کا ایک معنی تو یہ لیا گیا ہے. باقی اس کے علاوہ دوسری آیتوں کے اندر جو کہا گیا ہے سورۃ الصافات آیت نمبر 22 احشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ان ظالموں کو، ان کے ہم جنسوں کو اور معبودوں کو سب کو اکٹھا کرو جس کی یہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے. مطلب یہی آ گیا کہ جو لوگ جناتوں کو، ستاروں کو اور پتھروں کو پوجتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور ان سب کو جو ہے ایک ساتھ جہنم میں ڈالے گا، تاکہ یہ بتا سکے کہ میرے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے تمہارا، اور یہ بھی بتائے گا تمام لوگوں کو کہ سرکشوں کا جو ہے وہ یہی انجام ہے. اور اس کے بعد آخر میں ایف ایم آر سے تھوڑی چوک ہو گئی تھی، انہوں نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 کہا تھا، جو کہ ان سے تھوڑی سی چوک ہو گئی تھی یہاں پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بتانا فرض ہے، کیونکہ ایک حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ میں خود اسلامک اسکالر بھی ہوں، تو میں نے سمجھا کہ میں یہ بتا دوں. ان سے تھوڑی سی چوک یہ ہو گئی کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 جو ہے وہ سود کے حوالے سے، جس میں سود کے کھانے سے منع کیا، یعنی سود کے لین دین سے منع کیا، اور سود سے جو بھی کاروبار ہو یا پھر جو بھی ہو لین دین ہو تو اس سے منع کرا ہے. یہ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 281 یعنی 281 ہے. فاتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں سے منع کیا ہوا ہے کہ آپ یہ مت کرو وہ کرتے رہے. جناتوں کو بھی کہا کہ جیسے کہ آپ انسانوں کے درمیان مت آؤ اور ان کے سامنے کسی بھی صورت لے کر نہ آؤ، وہ بھی برابر حقدار ہیں اس گناہ کے اندر. اور اسی طرح جنہوں نے جناتوں کا ساتھ دیا یا پھر جنہوں نے جناتوں نے سرکش لوگوں کا ساتھ دیا تو پھر ان کا ٹھکانہ یہی ہے جہنم میں، اور وہ اللہ کی مرضی ہے ان کو بخشے یا ان کو نہ بخشے. ہاں، ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے شرک کے علاوہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف صاف کہا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اسی طریقے سے میں جو ہوں جب بھی میری ضرورت پڑے گی اس حوالے سے تو میں یہاں پر آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کے حوالے سے انفارمیشن پرووائڈ کرتا رہوں گا. تو بیک ٹو دی اسٹوری. آج اپنے سامعین کے لیے ایک بالکل انوکھا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. ایک گاؤں میں ایک عورت جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی. اس کا ایک ہی بچہ تھا جو اس کی کل پونجی تھی. یہ بچہ ایک دن گاؤں میں بیٹھا ہوا کھرپی سے زمین کھود رہا تھا. زمین کھودتے کھودتے اچانک خون ابل پڑا اور اس بچے نے دیکھا کہ انسانی انگلیوں سے مشابہ 3 انگلیاں کٹی پڑی ہیں. بچہ دہشت سے بھاگ کھڑا ہوا اور جا کر اپنی ماں کو یہ سارا واقعہ بیان کیا. سارے لوگ جمع ہو گئے. سب نے دیکھا کہ لال رنگ کی 3 انگلیاں کٹی پڑی تھی. اچھا، اب عجیب بات یہ ہے کہ ان انگلیوں پر بال بھی تھے. خیر، لوگوں نے وہ خود آلودہ انگلیاں خاک میں دبا دیں اور بچے کو لے کر گھر آ گئے. بچے کو اسی وقت بخار ہو گیا اور بخار بڑھتا چلا گیا. خیر، ماں بچے کو لے کر سو گئی. اب آدھی رات کے قریب بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو اس کی ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا بچہ پلنگ پر نہیں، میں موجود ہی نہیں ہے وہاں پر. اچھا، گاؤں میں ایسا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب گاؤں میں لوگ رہتے ہیں نا تو چھوٹی چھوٹی کوٹریاں بنا لیتے ہیں گھر میں. تو ایک کوٹری میں وہ جو گائے کا اور بھینس کا گوبر ہوتا ہے اس کے اپلے لگائے جاتے ہیں. تو اس کے بعد وہ اپلوں کو پورا سکھا دیا جاتا ہے تاکہ سارے سال کے لیے وہ جلانے کے کام آتے ہیں، کھانا وانا پکا کے، لکڑیوں کی جگہ وہ جگہ جائے. تو ایک کوٹری میں ان کے اپلے رکھے ہوئے تھے. جب ماں نے جا کے اس اپلوں کی کوٹری میں دیکھا تو وہ بچہ جو ہے وہاں پڑا ہوا تھا. خیر، ماں نے اٹھایا بچے کو، پیار ویار کیا
اور لے کر اپنے پاس آ گئی. اب ماں بچے کو لے کر تیزی سے بھاگ رہی تھی تو ایک خوفناک آواز سی آئی. وہ آواز کیسی تھی کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا. مطلب کوئی یہ پیچھے سے کہہ رہا تھا شور مچا کے کہ میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. تو عورت نے بھی شور مچایا, پھر لوگ جمع ہو گئے. اچھا, بچے کی اس ناگہانی, جب بچے کو بہت زیادہ بخار ہوا, جب لوگ جمع ہو گئے اور اس کو مطلب گاؤں کے حکیم یا کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے بات ہوئی. خیر اس کو لے گئے, کچھ تھوڑا سا علاج کرایا, لیکن انفارچونیٹلی اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ بچہ جو ہے نا, وہ اس ماں کی, اس عورت کی نا, بس سمجھ لو کہ زندگی کا ایک آخری پونجی تھی, کیونکہ وہ بیوہ عورت تھی, اس کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس بچے کے. اس کی ساری زندگی, اس کی جان اسی بچے میں تھی. تو وہ عورت تو بالکل پاگل سی ہو گئی, اور بالکل ایسے پاگلوں کی طرح گاؤں میں گھومتی پھرتی. ایسے ہی گھومتے تقریباً کوئی 8-9 مہینے یا 1 سال کا عرصہ گزر گیا. اچھا, ایک دن وہ ماں گھومتے کوئی 2-4 میل کے فاصلے پہ چلی گئی, اور وہیں پر ایسے گھوم رہی تھی پاگلوں کی طرح. تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کا ہی بچہ سامنے میدان میں بکریاں چرا رہا ہے. بھاگی, دوڑی اس بچے کی طرف, بچے کو گلے سے لگا لیا. تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, مطلب جیسے کوئی باندھ دیتا ہے بچوں کو. ماں نے اپنے محبت سے اس کو چپٹایا اور اس سے کہا کہ چلو میرے ساتھ, میں تمہیں لے کے جاؤں گی. تو بچے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا اماں, اور یہ لوگ مجھے نہیں جانے دیں گے. بولی کون لوگ؟ میں نہیں بتا سکتا, لیکن یہ لوگ مجھے جانے نہیں دیں گے. آپ ایسا کرو, بس مجھ سے ملنے روز ادھر ہی آ جایا کرو اور مل کے چلی جایا کرو. اب وہ ماں تھی, کیا کرتی, وہ روز اسی ٹائم آ جائے, بچے کو گلے لگائے, پیار کرے, تھوڑی دیر اس کے ساتھ رکے اور واپس آ جائے. پھر اگلے دن جائے, پھر ایسے کافی دنوں تک ایسا چلتا رہا. تو پھر گاؤں والوں نے کہا کہ یہ عورت کہاں جاتی ہے, اس کا پیچھا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو گاؤں کے کچھ 2-3 لوگ جو ہے نا, وہ جس طرف جاتی تھی اس طرف مطلب چلتی ہے اس کے پیچھے. تو دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے نا, اسی شکل کا جس بچے کو ان گاؤں والوں نے اپنے ہاتھ سے 1 سال پہلے دفنایا تھا, وہی بچہ اسی شکل کا, اور بکریاں چرا رہا ہے. لیکن اس کے پیروں میں نا وہ زنجیریں بندھی ہوئی ہیں, بیڑیاں سی بندھی ہوئی ہیں. انہیں بڑی حیرت ہوئی. اس عورت سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بولا یہ تو میرا بچہ ہے, اور میں تو پچھلے کافی دنوں سے یہاں روز اس سے ملنے آتی ہوں, لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے جانے نہیں دیں گے آپ کے ساتھ, بس آپ مجھ سے یہاں آ کے مل جایا کرو. تو پہلے تو لوگ اس کی ماں کو پاگل یا دیوانی سمجھتے تھے کہ یہ اپنے بچے کے غم میں پاگل ہو گئی ہے. لیکن جب انہوں نے خود اس بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں یقین آ گیا کہ بھائی یہ پاگل نہیں ہے, یہ تو واقعی بالکل ہوش مند ہے, اور یہ روز کھانا پکا کے لاتی ہے اور ملنے کے لیے آتی ہے اور اپنے بچے سے مل کے جاتی ہے. تو ایک دن کیا ہوا, یہ جذبات میں آ گئی. اس نے کہا میں آج اپنے بچے کو ساتھ لے کے جاؤں گی. وہ گئی ملنے کے لیے, بچے نے بہت روکا, لیکن ماں نے کہا کہ نہیں, مجھے صبر نہیں آتا. اس نے اس بچے کو اٹھا کر کندھوں پر بٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑی. اب تھوڑی ہی دور گئی ہوگی کہ اس کے کندھوں پر اتنا زیادہ بوجھ محسوس ہوا, اتنا زیادہ وزن پڑا کہ یہ بیچاری عورت اس بوجھ کے تلے نیچے گر گئی, اور اس وزن کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی. مطلب اتنا وزن اس کے اوپر پڑ گیا جیسے کوئی بہت بڑی چٹان جو ہے نا اس کے اوپر گر گئی ہو, چھوٹا سا پہاڑ اس کے اوپر گر گیا, اور اس کے وزن سے یہ دب گئی اور بے ہوش ہو گئی.
اور یہ دیکھتی ہے پھر جب اس کو ہوش آیا تھوڑی دیر بعد تو دیکھتی ہے کہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کی بلا ہے جو اس کے بچے کو بیچارے کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی ہے. بس اس کی تو حالت ہی غیر ہو گئی صدمے سے. اور اس کے بعد اس کی ماں کی اس عورت کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پورے گاؤں والے اکٹھے ہوئے اور وہ اس بات کی انویسٹیگیشن کرنے لگے کہ کیا یہ جس بچے کو ہم نے دفنایا تھا 1 سال پہلے کیا حقیقت میں یہ وہی بچہ تھا یا یہ عورت جھوٹ بولتی تھی. اپنے پاگل پن میں اس کو ہر بچہ اپنا بچہ نظر آتا تھا. لیکن جب کچھ لوگوں نے گاؤں کی اس بات کی تصدیق کی کہ ہم نے اس کے ساتھ جا کر دیکھا اور ہم اس کو پہچان گئے, یہ جھوٹ نہیں بولتی تھی, ہم نے بھی اس کو دیکھا تھا, یہ وہی بچہ تھا اس عورت کا جس کو ہم 1 سال پہلے دفنا چکے تھے. تو میں اس قصے کو سنانے کے بعد اپنے ساتھیوں سے اور آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا واقعہ ہے. مجھے تو یہ واقعہ عجیب سا لگا اور میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا. زبردست, مزہ آ گیا ممتاز صاحب سن کے. مزہ آیا آپ کو؟ بہترین. اچھا, اس کے بارے میں اب آپ تھوڑا سا خود بتائیں. میرے 2-3 سوال ہیں, لیکن یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, مجھے تو یہ بیسیکلی جو ہے نا اس میں شک تھا, کیونکہ اس کے آگے جو ہے نا میں نے یہ پورا اس لیے کنٹینیو نہیں کیا کہ اس میں پھر بہت سارے کوسچنز جو ہے نا اٹھتے ہیں. پھر وہ اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بیوہ عورت جو ہے نا یہ پاگل ہو گئی ہے اور اپنے اس کا خرابی دماغ کی وجہ سے نا اس کو کیونکہ اپنے بچے سے محبت ہے تو یہ اس کو دوسرے کا بچہ بھی جو ہے نا اپنی بچہ نظر آتا ہے. ایکچولی وہ بچہ نہیں ہے, اس کا بچہ نہیں ہے, وہ بچہ مر گیا ہے, اس کو گاؤں والوں نے دفنایا 1 سال پہلے. لیکن کچھ لوگ گاؤں کے نا اس کے ساتھ گئے, اس کا پیچھا کیا اور انہوں نے جا کے بھی دیکھا تو چلے اگر یہ عورت پاگل تھی یا اس کا دماغ خراب تھا, یہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم تھی, اس کو دوسرے کا بچہ اپنا بچہ نظر آ رہا تھا. لیکن وہ جو دوسرے لوگ گئے تھے نا 4-5 گاؤں کے, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ وہی بچہ ہے اس عورت کا جس کو ہم 1 سال پہلے دفنا چکے ہیں اپنے ہاتھ سے. تو وہ چیز پھر میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یار اگر وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی یا اس کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ تھا تو وہ جو دوسرے گاؤں کے لوگ تھے وہ تو صحیح تھے. وہ ایک نہیں تھا یار, وہ قرین میں نہیں سمجھتا کہ وہ قرین ہوگا, اس لیے کہ جس وقت وہ زمین سے بیٹھا کھدائی کر رہا تھا اور اس کو وہ 3 انگلیاں کٹی ہوئی نظر آئی تھی جن پہ بال بھی تھے, اور اس نے مطلب وہ تو بچہ تھا ویسے ہی کھیل میں, ایسے جیسے بچے نہیں زمین کھودنے لگتے ہیں کسی چیز میں, تو وہ کھود رہا تھا تو اس کو وہ 3 انگلیاں نکل پڑی. اب اس سے اس کا کیا ریلیشن تھا ان 3 انگلیوں کا, وہ جنات کی تھیں یا مطلب وہ جنات آ کے بقول اس عورت کے اس واقعے کے کہ اس کو وہ لے گئے ساتھ اور لے گئے. اس کے بعد پھر وہ پریشان ہونے لگا اور اس کو بچے کی ڈیتھ ہو گئی, بخار آ گیا, پھر ڈیتھ ہو گئی اس کی. اس کے بعد پھر وہ جب وہ بہت زیادہ تنگ کرنے لگے تو وہ جب بچہ مرا تو اس کے غم میں جو ہے نا وہ عورت بھی بالکل پاگل سی ہو گئی. اور پھر وہ 10 دن 15 دن بعد جا کے وہ دیکھتی ہے تو وہ بچہ ان کا پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, زنجیر سے اس کو چین سے باندھا ہوا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہے اور وہ اس کو نظر آ رہا ہے بچہ. لیکن اصل پوائنٹ وہی ہے نا کہ اگر وہ اس کو بچے کو لے گئے, وہ مرا نہیں تھا, تو وہ دفنایا کس کو تھا بھائی؟ اس کی تو فزیکل باڈی کی تدفین کی تھی نا گاؤں کے لوگوں نے. بڑا اسٹرینج سا فینومینا ہے یہ. اور نظر بھی آ گیا تو میری خود یقین کریں عامر, میری خود مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کسی پوائنٹ پہ نتیجے پہ پہنچ سکوں کہ اگر وہ مر گیا ہے تو دوبارہ آ نہیں سکتا, روح عالم برزخ میں ہوتی ہے. قرین اگر اس کا نظر آ رہا ہے اس عورت کو تو آئی ڈونٹ تھنک کہ قرین جو ہے وہ پیروں میں چین باندھ کے یار بکریاں چرائے گا کیا. وہ اصل میں سچویشن ایسی دکھائی ہے نا کہ مطلب اس نے غلطی کی بچے نے, اور اب ہم نے اس کو اپنی قید میں کر لیا ہے اور ہم اپنے حکم کے مطابق اس سے کام لے رہے ہیں, اور یہ اب آپ کے پاس نہیں جائے گا, ماں کے پاس نہیں جائے گا. تو ماں بے چین ہوتی تھی تو بولتا تھا کہ ماں جو ہے نا آپ یہیں پر آ کے مجھ سے مل جائے گا. یہ ہو سکتا ہے ممتاز صاحب کہ دنیا کی نظروں میں وہ مر گیا, اس کو دفنایا, اس کے بعد اس کی باڈی نکال دی ہو.
वल्लाह आलम बिसवाब, वल्लाह आलम। हो सकता हाँ है ये हुआ हो कि मतलब जिन्नात ने उसकी बॉडी निकाल ली हो और दुनिया के हाँ सामने वो मर गया हो, वैसे वो जिंदा हाँ हो, वो वल्लाह जिंदा आलम। तो वो एक अजीब सी, मतलब इंटरेस्टिंग थी, बड़ी डिफरेंट इंटरेस्टिंग थी। भी थी, और मतलब किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचता दिमाग नहीं उसको, तो मैंने पहुंचा। कहा चले मैं शेयर करता हूँ उससे। तो आज आप कौन सी क्लोजिंग स्टोरी लेके आ रहे हैं? आयोवा यूएसए के अंदर एक स्कूल है अच्छा। जिसको गोस्ट स्कूल भी कहा जाता है। हम्म। और ये जो है बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड स्कूल ऑफ नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है इसको। अच्छा। अच्छा, इसके अंदर कहा जाता है, जिसके बारे में बोलते हैं ना, पोर्टल्स होते हैं दूसरी दुनिया में जाने के लिए, कि आप हम्म। किसी दूसरी दुनिया का, इसमें एक नहीं है, इसमें कहा जाता है 2 पोर्टल है इस स्कूल के अंदर। अच्छा। जी, एक बेसमेंट के अंदर कहा जाता है और एक कहा जाता है कि 3rd फ्लोर के अंदर है। अच्छा। तो अच्छा, मजेदार बात ये है कि जब तक ये स्कूल था तब हम्म। तक जो है इसके अंदर कोई ऐसी क्लेम नहीं आया, कोई ऐसा वो नहीं हुआ मसला। अच्छा। जब ये स्कूल खत्म कर दिया गया और हम्म। इसको जब प्राइवेट ओनरशिप में ले लिया गया और जब लोगों ने इसकी रेनोवेशन वगैरह करानी शुरू करी, वहां से ये मसले होना शुरू हुए। अच्छा, इसके अंदर इसके बारे में भी, इस स्कूल के बारे में कहा जाता है कि इधर जिप्सी जिन्नात जो आते जाते रहे, अच्छा। जो आते जाते। अच्छा, ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड स्कूल है यूएस के अंदर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए। सबसे हम्म। ज्यादा इधर जाया जाता है और इसके बारे में कहा जाता है, पैरानॉर्मल जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो सब ये बोलते हैं, कहते हैं कि नो डाउट अबाउट इट कि ये सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल स्कूल है। और वो तो फिर मैंने अपनी स्टोरी के अंदर चीजें बताई हैं तो आप सुन लीजिएगा, लेकिन ये कि बड़ा इंटरेस्टिंग था। और चाइल्ड गोस्ट स्कूल के नाम से मैं इसको बोलूंगा कि चाइल्ड गोस्ट स्कूल है, ये चिल्ड्रंस का था। तो अच्छा, चलो हाँ, और उर्दू में फिनोमिनल। सुनाइएगा, उर्दू में सुना रहे हैं ना आप? नहीं उर्दू, जाहिर सी बात है मुमताज साहब, आपने बोल दिया, आपका हुक्म था कि अब उर्दू के बगैर कोई नहीं नहीं, स्टोरी नहीं होगी। मैंने नहीं, आप इंग्लिश में भी सुनाइएगा कभी, लेकिन हमारे लिसनर व्यूअर जो है ना वो उर्दू में सुनना चाहते हैं। हाँ 99% जो है ना, आपको तो पता है मेरी इंग्लिश कमजोर है यार, मेरी समझ में नहीं आता, तो फिर मैं तो नहीं, उर्दू वो में सुनूंगा ना भाई। आपस की तो बात है, मैं भी नहीं पढ़ना चाहता। तो हमेशा की तरह मैं अपनी वीडियो बंद कर दूंगा, लेकिन आमिर की स्टोरी सुनूंगा। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक बढ़ाएं, और देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टच करें, और जल्दी जल्दी अपने किस्से, और खासतौर पर आप ख्वाबों से रिलेटेड अपनी स्टोरीज जो है ना, वो सच्चे वाकयात, अपने सच्चे ख्वाब या झूठे ख्वाब जो भी आपने देखे, वो हमसे जरूर शेयर करें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए, खैर आफियत रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं अपना कैमरा बंद करता हूँ, फिर आमिर की स्टोरी सुनते हैं। आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से। ओके। फरर एलिमेंट्री स्कूल अमेरिका का सबसे हॉन्टेड स्कूल है। ये एमटी स्कूल आयोवा यूएसए में वाक़ है। इस स्कूल के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पोर्टल हैं दूसरी दुनिया से कनेक्शन के, मगर सबको जानकर ये हैरत होगी, यहाँ एक नहीं बल्कि 2 पोर्टल हैं। एम्प्टी और अबेंडन आयोवा के कंट्री साइड में वाक़ इस बिल्डिंग की इमारत और उसके हॉलवेज अरसा दराज से अपने अंदर खामोशी समेटे हुए हैं। 1919 में लोकल फार्मर CJ गैटी ने अपना 6 एकड़ लैंड डोनेट किया स्कूल बोर्ड को, जिसका नाम वाशिंगटन टाउनशिप कंसोलिडेटेड था। उनको 3 साल का अरसा लगा इस बिल्डिंग को बनाने में और 1922 अप्रैल को ये कंप्लीट हुआ। इसमें क्लासेस शुरू हो गई और बच्चे आना शुरू हो गए। 2004 में इस स्कूल ने सबके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए और यहाँ पे तालीमी तदरीस का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया और ये अब तक खाली पड़ा है। इस प्रॉपर्टी या स्कूल के बारे में कहा जाता है कि ये ट्रैवलर जिन्नात जो कि ट्रैवल करते रहते हैं पूरी दुनिया में, उनकी मौजूदगी यहाँ पर महसूस हुई है। यहाँ पर जाएं तो आपको आवाज़ें सुनाई देंगी कि क्लासेस तो हो रही हैं मगर इंसानों की नहीं, जिन्नात की। बच्चों का शोर, भागने की आवाज़ें, जैसे बच्चे स्कूल में खेलते हैं,
एक बच्ची के शैडो का रेगुलर नज़र आना भी इस बिल्डिंग में आम है। इस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर है और तमाम फ्लोर इक्वली हॉन्टेड हैं। इस स्कूल में एक और एंटिटी नज़र आती है। कहते हैं उस शख्स की हाइट 7 फीट तक है और वो स्कूल के डिफरेंट पार्ट में रेगुलर दिखाई देता है। इसी वजह से इस स्कूल को होम ऑफ द शैडो मैन भी कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा कोई क्लेम और पैरानॉर्मल कंप्लेंट इस स्कूल के बारे में उस वक्त तक नहीं थी जब तक ये स्कूल ऑपरेटिंग था और यहाँ पे तालीमी तदरीस का काम दिया जाता था। मगर जब करंट ओनर जिन्होंने ये स्कूल 2006 में स्कूल बोर्ड से ख़रीद लिया था, जिम एंड नैन्सी ओलिवर, जब वो इस जगह मूव हुए और उन्होंने इस जगह को रेनोवेट किया, तब से यहाँ पैरानॉर्मल इवेंट्स या आप कह सकते हैं कि वाक़यात स्टार्ट हुए। एक क्लेम में किसी ने शैडो फिगर देखा जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस 3rd फ्लोर पर वॉक करता हुआ चला गया और उसके फुट स्टेप बहुत लाउड और क्लियर थे और एक बाकायदा महसूस हो रहा था कि जैसे वो उस ऑफिस को ओन करता है। एक क्लासरूम है, वहाँ पे बॉल्स को मूव होते हुए देखा गया है जैसे फुटबॉल्स होती हैं और वो आगे पीछे मूव हो रही होती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई उनको किक मार रहा है या कोई उन बॉलों से खेल रहा है। बेसमेंट में जिम के साथ बॉयलर रूम है। जनरेटर की रूह या करीन उस एरिया में फ्रीक्वेंटली घूमते हुए दिखाई देते हैं और उसको गुस्से में देखा गया है। अगर कोई वहाँ उसके एरिया में जाए तो वो अपने गुस्से का इजहार करता है। उसके चेहरे से अंदाज़ा हो जाता है या कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को चीखों की आवाज़ें भी आती हैं। क्लासरूम 206, एक लड़के के शैडो को देखा गया है। अपीयरेंस में वो कोई स्टूडेंट दिखाई देता है। उसकी हाइट छोटी है और वो यूनिफॉर्म पहना हुआ दिखाई देता है, मगर उसका जो ज़ाहिरी हुलिया है वो ऐसा है कि वो धुएं की तरह होता है। बाल उसके मीडियम होते हैं और आंखें जो हैं उसकी ब्लैक होती हैं। अब आई डोंट नो कि वो कोई अच्छा जिन्नात की ग्रोह से ताल्लुक़ रखता है या वो कोई अपना डेमोनिक ग्रोह से उसका ताल्लुक़ है। गर्ल्स बाथरूम जो कि 2nd फ्लोर पर है। एक इन्वेस्टिगेटर की EVP पर एक लड़की की आवाज़ भी वहाँ पे रिकॉर्ड हुई जिसमें वो बोल रही थी कि डोंट हिट मी, डोंट हिट मी, और स्क्रैचेस की आवाज़ें भी आईं। एक क्लासरूम में ओनर ने एक लड़की की आवाज़ सुनी थी जो कि उनको कह रही थी कि डोंट लीव मी अलोन हियर। ऑडिटोरियम की लाइट खुद ब खुद खुल जाती हैं और बंद हो जाती हैं और फ्लिकर करती हैं। कभी कभार डिम भी हो जाती हैं और कभी कभार बहुत तेज़ हो जाती हैं। ये जगह ईवल है ये तो पता नहीं, हाँ मगर यहाँ डार्कनेस ज़रूर है। आज तक किसी को नुकसान तो नहीं हुआ, मगर अपने होने का एहसास और भरपूर एहसास यहाँ रहने वाले जो कि नज़र नहीं आते उन्होंने सबको दिलाया है। बिल्डिंग में बग्स बहुत ज़्यादा हैं जैसे कि फ्लाइज, हॉर्नेट, वॉस्प और झींगर। कुछ जगहों पर बिल्डिंग में चमगादड़ें भी देखी गई हैं। ये बिल्डिंग अगर किसी ने इन्वेस्टिगेट करनी है तो ये बहुत आसान है और आप इसको ऑनलाइन बुक करके इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं। फरार एलिमेंट्री स्कूल इन्वेस्टिगेटर की नज़र में अमेरिका का सबसे हॉन्टेड स्कूल है। अब इसका फ़ैसला तो वही लोग कर सकते हैं जो कि वहाँ पे जाएं और उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन हिस्ट्री, रिकॉर्ड और तमाम इन्फॉर्मेशन ये बताती हैं कि ये स्कूल पुरस्कारियत तो बहुत ज़्यादा रखता है और इसके अंदर स्टोरीज़ ही बहुत ज़्यादा हैं। अब ये नहीं पता कि जब ये स्कूल खाली हुआ था और उसके बाद से न्यू ओनर के ख़रीदने तक यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा क्या इवेंट हुआ जिसकी वजह से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 2 पोर्टल खुल गए और जिन्नात की आमद का सिलसिला जारी है।
اگر کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہو تو کمنٹس میں ضرور ہم کو آگاہ کریے گا. See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Sleep tight. اللہ حافظ.